सलाम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर और मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिबा खान एंड आई होप सब ठीक है। एंड आई जस्ट फील कि रमज़ान का महीना है एंड ओवरऑल अगर देखा जाए चाहे रमज़ान हो या कोई भी महीना हो, ओवरऑल 12 मंथ्स आपको एक जो एटीट्यूड है इंसान का, एक रवैया है जो दूसरों के साथ है, वो जो है सही रखना बहुत ज़रूरी है। एंड अबीरा आई फील इट्स नॉट जस्ट कि जब आप अपने लोगों से बात करते हैं जिनको आप जानते हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, घर वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, आई थिंक आपका असल चेहरा या असल कैरेक्टर वहाँ से पता लगता है जब आप किसी अननोन बंदे से मिलते हैं या फिर स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद योर स्टाफ मेम्बर्स या फिर वेटर्स। ये एक बेसिक आइडिया आपको दे देता है कि इंसान की असल नेचर किस तरह की बिल्कुल हिबा, ऐसे ही है। अगर हम देखें कि अगर हमारे दोस्त हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, डेफिनेटली हम उनसे किसी ना किसी तरह से लिंक्ड हैं। हमारे कुछ फ़ायदे भी उनसे मुंसलिक हैं जिसकी वजह से हमारा जो रवैया है वो हमेशा एक मुनासिब एक लेवल पर ही रहता है। लेकिन जब हम अपने से नीचे लोगों को देखते हैं, वेदर इट बी ड्राइवर्स, वेटर्स, जैसे आपने बात की है, कोई भी इंसान है जिसका ओहदा हमें लगता है कि हमसे कम है, तो हम वहाँ पर रवैया अपना कैसा रखते हैं, ये बेसिक इंसान का ना उस टाइम इम्तिहान होता है कि उसकी एक्चुअल नेचर और उसकी एक्चुअल पर्सनालिटी उस टाइम निकल कर सामने आती है। बिल्कुल, वही बात आ जाती है नो, चैरिटी की भी दो किस्में, एक सदका आ जाता है, एक ज़कात आ जाती है। ये भी एक सदका ही है कि व्हेन यू आर स्माइलिंग, जब आप किसी से ग्रीट करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो आपकी एक स्माइल है, एक पर्सनैलिटी है, तो इट टेल्स अ लॉट अबाउट हु यू आर एज अ पर्सन। एंड चैरिटी पे तो हम हमेशा एम्फेसिस करते हैं कि इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा गिव आउट करना चाहिए, ग्रीड से दूर रहना चाहिए एंड यू नो जस्ट बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर अदर्स। बिल्कुल हिबा, ऐसे ही है। और जैसे अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और ये तो एक ऐसा महीना है जो हमें सबसे ज़्यादा ये सिखाता है ईसार, कुर्बानी और ज़कात, सदका, जितना भी हम कर सकते हैं इस महीने को एक स्पेसिफिकली। वैसे तो हमें ओवरऑल 12 महीने ही करना चाहिए, लेकिन ये एक वाहिद महीना है जिसमें हर चीज़ को करने का सवाब जो है वो 70 गुना ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही है। और आज जो हमारे साथ पर्सनालिटीज़ मौजूद है, यू नो आवर गेस्ट दे आर वेरी प्रेस्टीज, क्योंकि उनका भी ताल्लुक इसी ही यू नो इट्स लिंक टू चैरिटी, दे आर गिविंग आउट सो मच फॉर ह्यूमन काइंड। क्योंकि वही बात आ जाती है, इंसान अपने लिए तो बहुत कुछ करता है लेकिन इंसानियत के लिए कुछ करना बहुत बड़ी बात है। एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई फर्स्ट गेस्ट, जो कि फाउंडर हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अखुवत फाउंडेशन के, और उन्होंने एक स्विच लिया ब्यूरोक्रेसी से टू सर्विंग मैनकाइंड एंड टू हेल्पिंग आउट अदर्स। एंड उन्होंने 2022 में नोबेल प्राइज़ भी यू नो उनको अवॉर्ड किया गया। वाई? बिकॉज अगेन दैट वाज फॉर रिमूविंग पॉवर्टी फ्रॉम यू नो फ्रॉम द वर्ल्ड एंड स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान, जो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। एंड दैट इज़ नो वन बट डॉक्टर अमजद साकिब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच मैडम। एक बिल्कुल आपने दुरुस्त मेरा तारफ़ करवाया, लेकिन एक छोटी सी तस्दीक कर दूँ। आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज़, not awarded the Nobel Prize. Right. Still it is very prestigious for us to have you. बिल्कुल, it's major. बिल्कुल ऐसे ही। और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं प्रोफेसर नासिर महमूद, जो कि एक रिलीजियस स्कॉलर हैं, और आज हम इनसे रिलीजन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से इस्लाम और स्पेशली रमज़ान हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। थैंक यू। हम अपनी गपशप तो जारी रखेंगे यू नो विद आवर गेस्ट, पर उससे पहले हम दिखाएंगे आपको दानियाल। नॉर्मली तो हमें ब्रेकफास्ट ही कर रहे होते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो सहरी उन्होंने कहाँ पे की और क्या जगह उन्होंने डिस्कवर की है, तो आइए चल के देखते हैं। एंड दिस सेगमेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल। Kashmir Cooking Oil and Banaspati, a family tradition since 1962. व्यूअर्स, यहाँ पे तो फुल गहमा गहमी लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हम लोग भी अपना ऑर्डर करते हैं। तो मुझे बताएं, वैसे आप लोग नॉर्मली सहरी में क्या खाते हैं? पराठा, दही या ये ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं, अंडा खाया जाता है और साथ में कुछ शोरबा मिल जाए, चिकन हो जाए, निहारी हो जाए। पराठा तो मस्त होता है ना, पराठा तो लाजमी है, उसके बगैर हाँ बिल्कुल, उसके बगैर तो सहरी है ही नहीं ना, कंप्लीट ही नहीं। अच्छा आशिर, आप बताएं, आप तो फूड ब्लॉगर भी हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं? घर में सहरी करते हैं या कहीं बाहर जाते हैं? नहीं, कोई ना कोई खिला देता है, जो खिला दे, फीस भी ले खा लेते हैं, बाद में फजर की नमाज हो जाती है। अच्छा, मतलब कि आप घर से सहरी बिल्कुल नहीं करते? नहीं, वो वीडियोस इतनी स्केड्यूल होती हैं जिसकी वजह से, मतलब कि रोजाना आशिर ने कहीं ना कहीं जाना है किसी फूड पॉइंट, कभी पाए खा लिए, कभी निहारी खा ली, कभी छोटे पाए खा लिए, कभी
बड़े पाए खा लिए, अच्छा, कभी इस गोम खा रमजान में ली। अभी तक निहारी आपने सहरी में खाई है? नहीं अभी तक नहीं खाई। चलें, ये आज हम आपको खिलाते हैं सहरी में। अच्छा हसन, आप बताएं, आप सहरी में क्या खाते हैं? वैसे जी वैसे तो सहरी में पराठे, लस्सी हो गई, साथ ऑमलेट हो गया, सब्जी होगी, या फिर चिकन, या डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं सहरी में। मतलब घर में ही करते हैं? जी जी, घर पे ही होती है। फुल गरम गरम निहारी जो है ना वो लग रही है। क्या बात, क्या बात, शक्ल ही बता रही है कि बहुत मजे की है। बिल्कुल ऐसे ही है। ओहो हो, वाह जी वाह, क्या क्या डाल दिया। अच्छा, ये हमारे लिए स्पेशल है। क्या खुशबुएं आ रही है, मेरे से सब्र नहीं हो रहा। आप हमारी फुल प्लेट का साइज भी देख सकते हैं और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी देख सकते हैं, मगज देख सकते हैं, नली देख सकते हैं। अब आप खा साइज तो वाकई बहुत ज़बरदस्त है। मुझे बताएं कौन कौन से मसाले वगैरह डले हैं? इसमें सब कुछ डला हुआ है जी। निहारी के बहुत ज़्यादा मिसालें हैं, मैं उनको आपको यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि आप जब खाएंगे आपने हमें खुद बताना है कि टेस्ट कैसा। इसमें मगज किस चीज़ का है? जी जी, मगज है, नली है, बोटी है, लाल बोटी है। हमारा मगज तो नहीं भारी हो जाएगा? नहीं सर, बकरे का मगज है, आपको मजा आएगा। आप खाना शुरू करें बिस्मिल्लाह और अपने खा के बताना है। मेरे ख्याल से हमें शुरू करना चाहिए। बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह करें, क्यों नहीं। वाह जी वाह, रोटी भी फुल जो है ना वो खस्ता और गरम गरम। इसको कहते हैं पापड़ी रोटी। बाकी टेस्ट है, टेस्ट बहुत अच्छा है। ये मगज आ गया, ये थोड़ी सी नली लगा ली, ये देसी की लगा ली। क्या बात, वाह जी वाह, क्या यार वाकई में। ये जब आप बाइट बनाते हो ना, ये मगज लगा लिया, ये नली लगा ली, ये लाल बोटी निकाल ली, ओए होए टेंडर लाल बोटी है फुल। ये चीज़ें लगा के ना, ओए होए क्या बात है। चीज़ें मेरे हाथ 'च नहीं आ रही है, कोशिश कर रहे हैं मैं। ये लाल बोटी लगा ली, ये फिर नली को पकड़ लिया यहाँ से। अच्छा, उन्होंने ना आपकी सेहत को देखते हुए सारा मगज आप में डाल दिया। क्या बात है हिबा, सहरी का जो मज़ा है ना वो ऐसे ही आता है। Heavy कि आप निहारी। प्रॉपरली जो है ना फुल देसी घी में सब कुछ डिप हुआ हुआ खाएं तो मज़ा आता है। लेकिन हाँ, हर किसी को नहीं भी शौक होता। एंड कमिंग बैक टू आवर गेस्ट, हमारे साथ जैसे डॉक्टर अमजद साकिब मौजूद हैं, और अखुवत की अगर बात करें तो बिला सूद कर्ज़े देने में ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, फाउंडेशन है। तो डॉक्टर साहब, आप MBBS भी हैं, आपने MBBS किया, फिर ब्यूरोक्रेसी में गए, उसके बाद आपने इतनी सारी किताबें भी लिखी, बेहद सितारा इम्तियाज़ भी आपको पाकिस्तान में मिला और भी बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले। आप ये बताएं कि आपका सफ़र किस तरह स्टार्ट हुआ, आपने कब सोचा कि आपको इंसानियत के लिए इतना बेहतरीन काम करना है? जी बहुत मेहरबानी, पहले तो इतने अच्छे अच्छे सवाल, लेकिन एक सवाल में आपने 20 सवाल कर दिए। तो सफ़र तो मेरा एक आप समझें कि एक टाट के स्कूल से शुरू हुआ, एक टूटे फूटे खस्ता हाल एक छोटा सा कस्बा। तो बहरहाल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, और फिर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, और फिर ये ख्याल कि नहीं शायद मैं मेडिसिन में बहुत आगे नहीं जा सकता, तो कोई मुझे वो काम करना चाहिए जो अच्छा लगता है। तो फिर मैं सिविल सर्विस में आ गया, तो 16-17 साल यहाँ। तो फिर एक दफ़ा ख्याल आया कि नहीं भी इससे बढ़कर भी कोई काम हो सकता है। तो फिर अखुवत की तरफ रग़बत हुई कि एक ऐसा अदारा बनाया जाए जो अपने उन भाइयों की मदद करे जो भीख पे यकीन नहीं रखते, लेकिन उनके पास सरमाया भी नहीं है। तो उनको फिर हमने कहा कि बग़ैर सूद के छोटे कर्ज़े दें। जिस तरह आप अपने भाई को या दोस्त को या बहन को कोई 100 रुपया दें तो 100 ही वापस लेंगी, 102 या 110 तो नहीं लेंगी। ये कर्ज़े हसन है। तो फिर इस तरह हमने लोगों को कहा कि आप कारोबार करना चाहते हैं, रेडी लगाना चाहते हैं, कोई फल बेचना चाहते हैं, कोई सब्ज़ी बेचना चाहते हैं, तो हम 10, 20, 50 हज़ार, लाख रुपए तक आपको कर्ज़ा देंगे, आप उससे मेहनत करें, पैसे कमाएं और वापस कर दें। बहुत बेहतरीन। तो ये बुनियादी तसव्वुर इसका मवाख़ात है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना, इस हवाले से भी इस पर गौर करना चाहिए कि आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि एक मदीना का शहरी और एक मक्का से हिजरत करके आने वाला शहरी अगर भाई बन जाए तो हम एक बेहतर मुआशरा बना सकते हैं। तो उससे हम इंस्पिरेशन लेते हैं। कर्ज़ हसन हमारी हिकमत अमली है। बाद में हमने इसमें तालीम भी शामिल की कि सिर्फ़ छोटे कर्ज़ों से तो मुआशरा नहीं बदलेगा जब तक हम एक तालीम को फ़रोग़ नहीं देंगे, और वो भी यूनिवर्सिटी के लेवल की, तो और बहुत मेयारी तालीम। तो हम एक यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा रखते हैं। कॉलेजेस बन चुके हैं, यूनिवर्सिटी के लिए हम चार्टर अप्लाई कर रहे हैं अखुवत यूनिवर्सिटी के नाम से। तो इस वक्त भी उसमें कई 100 बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों को भी हम कहते हैं कि आज पढ़ लो और 10 साल बाद फ़ीस दे देना। क्या बात। तो ये भी एक तरह का
قرض حسن ہے، لانگ ٹرم قرض حسن. تو اس کے ساتھ آج کل ہم نے ایک اور الحمدللہ انیشیٹو شروع کیا ہے کہ ہم 10,000 آئی ٹی کے گریجویٹس کو اتنی اچھی دوبارہ سے اسکل کی ٹریننگ دیں کہ جو ابھی تک وہ ان کو ڈگری کے باوجود کام نہیں کر پا رہے، کہ ان کی جو پریکٹیکل سکلز ہیں بڑی لمیٹڈ ہیں. ہم نے 6 ماہ کے کورسز کروا رہے ہیں. تو ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ 10,000 بچے تربیت لے لیں اور پھر اپنا کام کریں، اپنی کمپنیاں بنائیں، ملازمت نہیں کریں بلکہ اور کمپنی بنائیں تو پھر اور لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں. نہیں تو ڈاکٹر امجد، آپ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کے سکلز جو ہیں ایز اے سیپریٹ کورس ہے جو پرووائڈ جی اسی یونیورسٹی میں ہماری جو کالجز ہیں نا جی وہاں پر جو ہماری بہترین آئی ٹی لیبز ہیں، تو پھر ہم نے بہترین ٹرینرز ہائر کیے ہیں. تو وہ ہم بچوں کو وہاں پر رہائش بھی دیتے ہیں جو دور سے صوبوں سے آتے ہیں. وہ پرماننٹلی 6 منتھس کے لیے وہاں پہ رہتے ہیں، صبح شام وہیں رہتے ہیں، سیکھتے ہیں. اور جو پھر قرب و جوار کے ہوتے ہیں ان کو ہم ڈے اسکالر کے طور پر لیتے ہیں. اور ساتھ ہی ہم آن لائن کورسز کا بھی اجرا کر رہے ہیں، لیکن بہت ہی ریگرس. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے جتنی باتیں کی اس میں سب سے بڑی بات معیار ہے. یعنی اللہ کے قریب بھی ہم نے ہونا ہے تو ہم نے پورے کے پورے جیسے کہتے ہیں نا کہ تقویٰ کے آخری منزل تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. تو اخلاص، معیار اور محنت اور پوری طریقے سے جاں فشانی سے کوئی بھی کام کرنا، اخوت کی یہ خوبیاں ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے پروفیشنل جنم لیں جو صرف علم نہ رکھتے ہوں بلکہ بہترین علم ہو اور وہ خلق خدا کے لیے مفید ہو اور اس میں عمل کا جو ہے نا پہلو وہ بہت زیادہ ہو. بالکل، آپ نے بہت اچھی چیز ہائی لائٹ کی کہ انسان جہاں پہ ایجوکیشن جو ہے بہت میجر رول پلے کرتی ہے، اینڈ ایون بہت میجر رول پلے کرتی ہے وین اٹ کمز ٹو یور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اینڈ کریکٹر ڈیولپمنٹ. تو پروفیسر ناصر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے اوبویسلی ریلیجن میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا لیڈنگ ایگزامپل فار دا بیسٹ رول ماڈل وین اٹ کمز ٹو کریکٹر ڈیولپمنٹ. تو مجھے بتائیں کہ اوبویسلی ہمارا ریلیجن جو ہے ہمیں ٹیچ کرتا ہے ہمبلنیس، پولائٹنیس، all of those basic values اور ethics. تو آپ اس پہ زیادہ ایلیبریٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ اسلام میں اور کیا کیا چیزیں ایسی مینشنڈ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا اور خوبصورت پروگرام، اور ہماری خوش قسمتی ہمارے درمیان آج ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب موجود ہیں، اور یہ ایک روحانی مدد بھی ہے ہمارے اس پروگرام کے لیے، اور ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث بھی ہے کہ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے سیکھ کر آگے انسانیت کے لیے جو خدمت کا ایک جذبہ اور دوسروں کے لیے ایک مثال بن گیا آج کے اس دور میں بھی، کہ جب اس معاشرے میں ہر کوئی برائی کا رونا روتا ہے اور کوئی اٹھ کے کام کرنا نہیں شروع کرتا، اپنے حصے کا دیا جلانے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے حصے کی روشنی جلانے کی کوشش نہیں کرتا، تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک زندہ مثال ہے کہ ہر کوئی انسان اگر اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے اور خود آگے بڑھ جائے تو یقیناً بہت کچھ ایسا کر سکتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو سکتے ہیں. آپ نے سوال بہت خوبصورت کیا. انسان کو جو مسلمان بحیثیت مسلمان، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان خطوط پر ڈال لیں، اپنی شخصیت کو، اپنے کردار کو، اپنی کریکٹرسٹکس کو اور آئیڈیاسنکریسیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے قریب ترین کر لیں. یعنی ایک مسلمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اثرات نظر آنے چاہیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اثرات نظر آنے چاہیے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. اب ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمارے سامنے ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے جس کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، صرف پڑھی جاتے ہیں، ترجمہ تفسیر میں غور نہیں کرتے، تعلیمات پر غور نہیں کرتے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے، قرآن کا بنیادی موضوع، بنیادی ٹاپک انسان ہے. اب انسانی شخصیت کی تعمیر، وہ قرآن مجید اس کو پورا ایک راستہ دیتا ہے کہ بہترین انسان کیسے بننا ہے، اور اس کے لیے پرفیکٹ ایگزامپل کہ بن کے دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ایک کتاب اور ایک اس کے ساتھ پریکٹیکل پرسنالٹی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، امت میں اعلیٰ درجہ رکھنے والے لوگ جو ایمان کے اس درجے پر پہنچے جہاں اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے، وہ اللہ کے اولیاء. تو یہ ایک مسلمان کے لیے ایک رول ماڈل شخصیت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہوئی کہ بندہ اپنے اعمال میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اور آقا علیہ السلام کے کردار کو اپنے اعمال میں دکھانا شروع کر دے۔ ماہ رمضان کیا کرتا ہے اس باب میں؟ یہ ایک بہت اہم بات ہے، چونکہ روزے ہیں، رمضان مبارک ہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں، تو رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو یہ جو ایک ایکٹیویٹی ہم نے کرنی ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے، جو ہماری زندگی کی بنیاد ہے، ایسا نہیں کہ اگر ایسا کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کر لیا تب بھی ٹھیک، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے بہرحال اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے سانچے میں ڈالنے کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، سٹرگل کرنی ہے۔ یہ ایسے آسان کام نہیں ہے، چونکہ شیطان ہے نا ایک طرف، وہ جو شیطان ہمیں وہ راستے سے ہٹا رہا ہے، اور اس شیطان کی کوشش یہ ہے کہ ہم ڈائبولیکل ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کر لیں، اور شیطان کی کوشش یہ ہے کہ ہم انسانیت سے دور چلے جائیں، سیٹنک راستوں کو اپنائیں۔ تو رمضان المبارک میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کنجینیل انوائرمنٹ عطا کر دیا کہ روزے آتے ہی شیطان کو قید کر دیا، اب شیطان بند ہے۔ وہ جو ہمارے راستے کی ایک رکاوٹ تھی نیکی کی طرف جانے کے لیے، واقعتاً وہ زنجیروں میں بند ہے۔ یہ ایسے کوئی میٹافوریکل نہیں ہے، ریئلسٹیکلی اگر ہم بات کریں، اللہ کے رسول نے جب فرما دیا کہ اسے باندھ دیا گیا، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے، یعنی ایسا کنڈیوسیو انوائرمنٹ دے دیا کہ اب اگر کوئی نیکی کی طرف آنا چاہے تو جو چیزیں عام طور پر رکاوٹ تھیں وہ دور ہو گئیں، اب نیکی کی طرف آنا بہت آسان ہے۔ تو اس ماہ رمضان میں انسان کو سوچنے کے لیے بہت کچھ مل جاتا ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو درست کروں، میں کیسے اپنے آپ کو نیکی کی طرف لاؤں، اور پھر نیکی کی طرف جو قرآن مجید سے پڑھے گا، رسول اللہ کی تعلیمات سے سیکھے گا، اس پر عمل کرنے کے لیے ایسا ماحول ہے کہ بہت آسان ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس ماہ رمضان کے باوجود اپنے آپ کو اس نیکی کی طرف نہیں لا سکتا تو حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی اتنی آسانی کے باوجود، اتنا ماحول دینے کے باوجود، اتنا بہترین ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیا، پھر کوئی نیکی کی طرف نہیں آتا تو اب اس کی اپنی خرابی ہے، اس کے پرسنل مسائل ہیں، اس کا نفس اس پر غالب آ چکا ہے، شیطان نہیں ہے، کوئی برائی کی طرف بلانے والی چیز نہیں ہے۔ اب انسان کو اپنے اوپر زیادہ غور کر کے نیکی کی طرف آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بہت آپ نے اچھی بات کی ہے اور بہت ایزیلی ایکسپلین کیا ہے کہ کتنا آسان ہے اس مہینے میں کوئی بھی نیکی کرنا، اور اگر اس مہینے میں بھی ہم اپنے آپ کو نیکی کی طرف راغب نہیں کر سکتے تو خدا جانے ہم کب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر امجد، اخوت بلا سود قرضے تو فراہم کر رہا ہے نوجوانوں میں بھی، جو بھی سفید پوش خاندان ہیں ان میں، آپ یہ پلیز بتائیں، ہمارے ویورز کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی یہ جاننے میں کہ کیا کرائیٹیریا ہے، کس طرح سے قرضے کا حصول ممکن ہے اور کس طرح سے کوئی بھی اس کے لیے ایلیجبل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس کا پہلا اصول تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو قرضہ لینا چاہتا ہو وہ بھیک پہ یقین نہ رکھے، وہ محنت کرنا چاہتا ہو، وہ اپنے کیسے کہتے ہیں نا کہ زور بازو سے کام کرنا چاہتا ہو، تو بس اس سے بڑی شرط اور کوئی نہیں ہے۔ وہ جس علاقے میں ہمارا دفتر ہے وہاں کا رہائشی ہو، اور پھر اس کی نیک نامی بھی ہو، اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو، اور پہلے کسی ادارے سے پیسے لے کے وہ ڈیفالٹ نہ کر چکا ہو۔ بس یہ چند بنیادی شرائط ہیں۔ اس کے بعد وہ ہمارے دفتر میں درخواست دیتا ہے، ہم اس کے گھر جاتے ہیں، اس کو وزٹ کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم قرضہ لے کے آئیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں بھائی بنانا کے لیے آئے ہیں۔ مواخات، جیسے ابھی پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بتائے ہوئے جو اصول ہیں کتنی اہمیت رکھتے ہیں، تو ہم ان کو سیرت مبارکہ کے گرد اس محور پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بھائی ہیں، اب بھائی ہونے کی حیثیت سے ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، اور مدد ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر کام کی صلاحیت ہے تو ہم تمہیں قرض حسن دیں گے۔ تو پھر اس طرح سے ہم اس کو پیش کرتے ہیں، پھر اس کا باقاعدہ ہم ریکارڈ رکھتے ہیں، مہینے میں 2 دفعہ جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کو درست استعمال کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، پھر وہ واپس کرتا ہے۔ وہ جب واپس کرتا ہے تو وہی رقم پھر کسی اور کو چلی جاتی ہے، اور جب وہ پوری طرح واپس کر دیتا ہے اور پھر اپنے اس کاروبار میں اضافہ کرنے کے لیے اسے مزید سرمایہ چاہیے تو اس کو ہم پہلے سے بڑھ کر رقم دیتے ہیں تاکہ وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا چلا جائے۔ یہ طریقہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ایک بہترین مثال ہے، ایک وسیلہ ہے بہت سارے لوگوں کا، اور بہت سارے لوگوں کی آپ مدد آتے ہیں۔ میں وسیلہ نہیں ہوں، آپ وسیلہ ہیں۔ دیکھیں، یہ پورے معاشرے کی مجموعی نیکی ہے۔ آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے پاکستان میں مخیر حضرات، اور ایون میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے بورور جو ہے نا وہ بھی ہمارے ڈونر بن گئے ہیں، تو ان کی مدد سے عطیات اکٹھے ہوتے ہیں۔
ہمارا کام اور ہماری ٹیم کا کام، ہمارے دوستوں ساتھیوں کا کام تو صرف یہ ہے کہ کسی کو مستحق شخص کو ڈھونڈنا اور آپ کی یہ امانت وہاں تک پہنچا. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا وے آؤٹ ہے، کس طریقے سے اگر کسی نے والنٹیئر کرنا ہو اخوت فاؤنڈیشن کے ساتھ تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ جی بالکل، آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتی ہیں www.akhuwat.org.pk. 800 ہمارے دفاتر ہیں 400 شہروں میں، آپ وہاں پر لسٹ مل سکتی ہے، وہاں جا سکتے ہیں. لیکن دیکھیں اگر اصل کام آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی اخوت بنائیں. اپنی اخوت سے بنانے کا مراد یہ ہے کہ آپ کسی ایک غریب گھرانے کو اپنا دوست بنا لیں. یہ دیکھیں نا، اس رمضان میں ہم یہ وعدہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں سے کسی ایک سنت کو اپنا لیں. تو آج ہم یہ کہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مہاجر اور ایک انصار، یعنی ایک باوسیلہ اور ایک کم وسیلہ شخص. تو آج اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو، محلے میں کسی شخص کو جو وسائل کی کمی کا شکار ہے اپنا دوست بنا لیں، اسے کہیں میں نے تمہیں بھیک نہیں دینی لیکن میں نے تمہیں دوستی کے ناطے آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا ہے. بالکل. تو یہ اصل میں یہ چیز ہے. اگر 50% پاکستان کے لوگ 50% غریب لوگوں سے مواخات کر لیں تو آپ دیکھیں کہ معاشرت بہتر ہو جائے گا. بہت اچھی طریقے سے. بہت اچھی بات. تو تیسرا یہ رستہ ہے کہ آپ یہ پیغام کسی کو سنا دیں، جس طرح آپ سنا رہی ہیں. آپ کے 20 واٹس ایپ گروپ ہیں جو آپ کو ہر روز پیغام بھیجتے ہیں، تو آپ ان کو کہیں کہ وہ مواخات کے راستے پہ چلیں یا اخوت کا ساتھ دیں. تو دس از آلسو این اویئرنیس. تو ویسے بھی آپ زکوٰۃ دیتی ہیں، اس مہینے میں ہم بڑھ چڑھ کر عطیات بھی دیتے ہیں. تو آپ کو اعتماد ہے اخوت کے اگر فلسفہ پہ تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، ہمارے آن لائن وہاں پر آپ ڈونیٹ بھی کر سکتی ہیں. تو بہت سارے طریقے. ہاں پھر کوئی سیکھنا چاہتی ہیں تو آپ ہمارے دفتر تشریف لائیں. ہمیں بچوں کو انٹرنشپ بھی کرواتے ہیں چھٹیوں میں، ان کو بتاتے ہیں کہ لیڈرشپ کیا ہے اور خدمت کیا ہے اور ایثار کیا ہے اور پاکستان میں جو غربت ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. فلسفہ تو طریقہ کار تو وہی ہے جو فیض صاحب نے بتا دیا. تو اس کو ہم عملی طور پر لوگوں کو ان جگہ پر لے جاتے ہیں کہ دیکھو بھئی یہ ایک محروم آدمی ہے، کہاں رہتا ہے، تم کسی اچھے گھر میں رہتے ہو جس میں تمہارا اپنا بیڈ روم ہے، ہر بھائی کا بہن کا علیحدہ. یہ دیکھو یہ سارے لوگ ایک ہی بیڈ روم میں رہتے ہیں. تو یہ اس طرح سے لوگوں کو، اور وہ کہتے ہیں نا knowledge must be passed on. تو یہ آپ نے ایک بہت اچھی چیز کی ہے کہ آپ ایز یو نو یو کین ہیلپ آؤٹ دا چلڈرن، چاہے ایجوکیشن میں. مستقبل تو ہماری آنے والی جنریشن کا ہے نا، نوجوانوں کا ہے. بالکل. اور بیسکلی اگر دیکھا جائے تو اخوت کے جو لغوی معنی ہے وہ بھی بھائی چارہ جی بھائی چارہ. تو ہم اگر کسی کے پین کو فیل کریں گے تو ہی ہم اس کے ساتھ کوئی نیکی کام کر سکتے ہیں. میں کہوں گا آپ کو بھائی چارہ بھی ہیں اور بہن چارہ بھی. صحیح ہے، ایکوالٹی. اچھا ڈاکٹر صاحب کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی کوئی قرضہ لے لے اور پھر واپس نہ دے؟ یہ سب بھی تو بہت کم ہوتا ہے. یا ایسا کبھی ہماری دیکھیں ریکوری کی جو شرح ہے نا 99.9%. کیا بات ہے. بات یہ نا کہ اگر آپ کسی بچے کو بھی آپ پیار کریں تو وہ آپ کو گالی نہیں دے گا. بالکل ایسے ہی. یہ انسان کی فطرت میں ہے. آپ جیسا سلوک کریں گے نا، جیسا اس کے ساتھ ہمارا رویہ ہوگا ویسا ہی رویہ. آپ نے شروع میں اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ ہمارا رویہ اور ہمارا بیہیویئر اس مہینے میں کیا ہے، تو جو بھی آپ کریں گی وہی آپ کو لوٹ کے آئے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم اس پہ ٹرسٹ ماڈل پہ یقین رکھتے ہیں اور لوگوں کی تربیت بھی کرتے ہیں. ان کو بتاتے ہیں کہ تمہیں اس لیے قرضہ ملا کہ کل جس کو ملا تھا اس نے واپس کیا. بالکل ایسے ہی. تم نہیں کرو گے تو پھر آگے نہیں جائیں گے. ایبسلیوٹلی. اینڈ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آبویسلی انڈیویژول رول ہمارا بہت میجر پلے کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں یا کسی کے لیے بھی ایک ہیلپنگ ہینڈ بنتے ہیں. بٹ اوور آل جس طرح ہمارے ملک کی بات کی جائے یا ایک سوسائٹی کی بات کی جائے، دیر ایکسٹریم اینڈز. یو نو دا ریچر آر ریچر اینڈ دا پور آر جسٹ بیکمنگ پورر. تو ہم ایسے کون سی چیزیں جو ہیں ڈفرینسز لا سکتے ہیں سوسائٹی میں ایز اے نیشن جس سے ہمارا جسٹس جو ہے اور ایکوالٹی جو ہے وہ زیادہ پریویل کرے؟ دیکھیں اس کی دو سطح ہیں، ایک انفرادی اور ایک ریاست کی سطح پر. انفرادی سطح پر آپ کو مجھے سوچنا چاہیے کہ مجھے جو اتنا کچھ ملا کیا یہ میرا حق ہے؟ یہ تو اللہ کی انعام ہے. تو جب اللہ کا انعام ہے تو اس کی وجہ سے ہم ایک امتحان میں ہیں کہ ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں. تو اس امتحان میں پورا اترنے کے لیے پھر ہمیں اپنی جو مال و اسباب ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ رب کا ہے، جو رب کا ہے وہ سب کا ہے.
تو یہ انفرادی سطح پر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے. دوسری سطح ہے ریاست کی, کہ اب ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ ٹیکسز فار ایگزامپل لگاتی ہے, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مقتدر طبقے ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, کاروباری لوگ ہیں, ان کو آمدنی سے زائد رقم دیں, اور وہ اسٹیٹ ان کا ایک ڈسٹریبیوٹیو میکنزم بنائے کہ جو محروم رہ گئے ہیں ان میں فری تعلیم دیتی ہے, فری ہیلتھ دیتی ہے, سڑکیں بناتی ہے, اور بہت ساری چیزیں دیتی ہیں. تو ان دونوں سطحوں پر ہمیں سوچنا چاہیے. انفرادی سطح پر مجھے سوچنا چاہیے کہ مجھے خدا کے حضور سرخرو ہونا ہے, اس لیے مجھے دینا چاہیے. اور اجتماعی سطح پر, ریاست کی سطح پر ہمیں سوچنا ہے کہ اگر اس ملک کا کاروبار چلانا ہے, ہم ہر وقت کہتے ہیں جی کہ یہ اسکول اچھا نہیں ہے, یہ اسپتال نہیں ٹھیک بنا, یہ سڑک نہیں ٹھیک بنی, تو پھر ہم اگر ٹیکسز دیں گے, کیونکہ حکومت نے پیسے کہاں سے لانے, تو یہ تو ایک ریاست کی ایک بنیادی شرط ہے کہ وہ جو دونوں طرح کے طبقوں کا خیال رکھے. ایک طرف ایک انوائرمنٹ کریٹ کرے جس میں لوگ کاروبار کریں, پیسہ کمائیں, اور دوسری طرف وہ اس پیسے میں سے کچھ حصہ حکومت کو دیں, اور حکومت پھر آگے جو ریاست کے دوسرے ڈسٹریبیوٹیو میکنزم ہے اور اس کے لیے جو مختلف ادارے ہیں, مختلف کام ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے پہلے بتایا کہ اسکول اور کالجز تو آلریڈی ہیں اخوت کے, بھی آپ یونیورسٹی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, اور یہ شاید قصور میں واقع ہے. تو پلیز اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کا کیا ایم ہے, اور آپ کس طرح کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کی, کہ وہ کس طرح سے آگے جا کر اور اخوت اور اس طرح کی فاؤنڈیشنز بنائیں. دیکھیے بات یہی ہے کہ ہم وہاں پر علم اور عمل دونوں کو ساتھ جوڑتے ہیں. یعنی ہم ظاہر تعلیمی درسگاہوں میں آپ علم دیتے ہیں, پڑھاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تربیت نہ دیں تو پھر وہ علم جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. تو ہم کہتے ہیں کہ جو بچہ ہمارے پاس آئے وہ ایک ہمہ جہت, اب آپ آج کل اردو زیادہ نہیں پڑھتے لوگ, ایک آل راؤنڈ شخصیت چاہیے کہ وہ علم بھی رکھتا ہو, اس میں ایثار بھی ہو, اس میں ہمدردی بھی ہو, اس میں کریٹیو ایبیلٹی بھی ہو, انٹرپرینیورشپ بھی ہو, لیڈرشپ کی چیزیں بھی ہوں. یعنی وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایجنٹ آف چینج بن کر آئے, اور پاکستان کی جو خامیاں ہیں یا ہماری جو کمزوریاں ہیں یا جو ہمارے مسائل ہیں ان کا وہ حل بنے. تو ہم کہتے ہیں کہ کریٹنگ بیسٹ ورژن آف اے ہیومن بینگ, یہ ہماری اس یونیورسٹی کا مقصد ہے, ایک بہترین انسان کی جو ہے نا تشکیل. تو یہ پھر اس میں پورے ملک کے بچے آتے ہیں, وہ مختلف صوبوں کے بچے آتے ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کی رہن سہن اور معاشرت سے آگاہ ہوتے ہیں, ان کو آپس میں ایک دوسرے کے مسائل کا علم پتہ چلتا ہے. مختلف مذاہب کے لوگ آتے ہیں, انٹرفیتھ ہارمنی ہے, پھر ایک قومی وحدت کا تصور ہے. تو آبجیکٹیو یہی ہے کہ ہم کوئی ایسے 10, 20, 50 ہزار لیڈرز پیدا کریں آپ جیسے, جو جا کے معاشرے کو تبدیل کریں. نہیں بالکل ظاہر ہے, ایک وہ ٹالرنس آنا, ریزیلینس آنا, یہ ساری چیزیں آپ میں آتی ہیں جب آبویسلی آپ ڈفرینٹ کلچرز ان سب سے ایک لنک ہوتا ہے. اچھا, آپ کی وہاں ایک کوئی واقعہ ہے کینٹین کا, اگر وہ ہمارے ساتھ پلیز شیئر کریں. جی وہ بڑا مشہور ہوا ایکچولی. یہ میں نے کہا نا کہ عملی تربیت, تو ہم نے کہا کہ ہم روز کہتے ہیں کہ ایمانداری سے کام کرو, چوری چکاری نہ کرو. فیصل صاحب آپ کے لیے یہ بڑی دلچسپ بات ہوگی. تو ہم یہ پیغام دیتے ہیں بچوں کو. ہم نے کہا اس کا عملی مظاہرہ کریں. ہم نے وہاں پر ایک کینٹین بنائی, کینٹین بھی ہے, ٹک شاپ بھی ہے, اس میں مختلف چیزیں پڑی ہیں, چپس پڑے ہیں, کاغذ ہے, قلم ہے, کوئی پین ہے, کوئی بنیان ہے, کوئی جوتے, مختلف قسم کی چیزیں جو بچوں کو ہاسٹل میں چاہیے ہوتی ہیں. تو وہاں پر کوئی سیلس مین نہیں ہے, کوئی کیمرہ نہیں ہے, اور اسے ہم کہتے ہیں کہ شاپ وداؤٹ شاپ کیپر. اس میں ہر چیز کے اوپر نا پرائس ٹیگ لگا ہوا کہ اس کی قیمت 20 روپے ہے, اس کی 50 روپے ہے, اس کی 100 روپے ہے, اور درمیان میں ایک جار پڑا ہوا ہے شیشے کا, اور وہ بچہ کوئی بھی جائے گا نا تو وہ چیز کوئی پسند آئے گی وہ لے لے گا اور اس میں وہ پیسے ڈال دے گا. تو ہم نے کہا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا, اگر ایک بچہ 2 سال اس جگہ رہتا ہے, اس کے سامنے سے گزرتا ہے اور یہ شاپنگ دوسرے چوتھے روز کرتا ہے, تو کم از کم اس کو یہ احساس پیدا ہوگا کہ بھئی کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن پھر بھی ایک ہستی دیکھ رہی ہے مجھے. تو یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ مطلب آپ کیا ضروری ہے کہ آپ کیمرے لگا کے اور پہرے دار کھڑے کر کے, سیلس مین کھڑے کر کے, اس کے اندر یہ 2 سال میں جب یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں نے کچھ نہیں چرانا, کچھ نہیں لینا, تو پھر زندگی کے جب وہ معاشرے میں جائے گا نا
تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ضرور سوچے گا کہ مجھے یہ نہیں کرنا. تو آپ دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلا. 100 روپے کی اگر چیزیں بکتی ہیں نا روز تو شام کو 110 روپے نکلتے ہیں. کیا بات ہے. تو اگر اچھا بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے نہیں ڈالتے تو وہ خود سے کہتے ہیں آ کے بتاتے ہیں کہ سر ہم نے وہاں سے ایک دفعہ ایک چیز لی تھی تو اس دن ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, ہم نے اگلے دن ڈال دی. بہت ہی بہتر. تو یہ ایک عملی تربیت ہے. آپ کی کانشیس جو ہے نا وہ تو obviously. لیکن آپ کو وہاں پر یہ پروگرام کرنا چاہیے. پروفیسر صاحب کو بھی دعوت دیں بالکل, وہاں یہ پروگرام کریں اور دیکھیں. وہ بہت ہی بہترین, بہت ہی بہترین آپ کا انیشیٹو ہے. اور کیا ہی بہترین بات ہو کہ ہر ادارہ اس طرح سے عملی طور پر اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کرے. اور اس پہ پروفیسر صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے آن دیٹ نوٹ کہ آج کل جو بچے ہیں ان میں یہ چیزیں بہت کم ہیں. ایون یہ جو ڈاکٹر صاحب کا کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں جانتے بھی بہت کم لوگ ہوں گے. اور اس طرح سے اگر ہم کبھی بھی کسی بچے کو اکیلا چھوڑ دیں تو ان کو بالکل ہوتا ہے نا, کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا, ٹھیک ہے اب تو ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. تو یہ جو ایک کانشیسنیس ہے کہ اور کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا کی ذات تو ہمیں دیکھ رہی ہے, تو یہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں میں ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ دراصل یہ ماں باپ کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات کر دی. اساتذہ کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اور والدین کے لیے اپنے بچوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب یہ بہت ضروری ہے. حتیٰ کہ بچے جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں گود میں ہوتے ہیں ماؤں کے پاس, تربیت کا عمل تو اس وقت شروع ہو جاتا ہے. اگر بچپن سے ہی والدین کانشیسلی اس پر ایفرٹ کریں تو یقیناً یہ رزلٹس آ سکتے ہیں. اور جب تھوڑے سے بڑے ہوں تو اسکول میں اس طرح کا کام کیا جائے کہ بچوں کے لیے ایسے مواقع کہ جہاں پر پریکٹیکلی ان کو اپنی اس صلاحیت کو دکھانے کا موقع مل سکے کہ جس سے وہ یہ ساری اچھی عادات کو اپنائیں. انوائرمنٹ ہے نا, وہی بات میں نے جو عرض کی, ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے انوائرمنٹ دیا, انہوں نے اپنے ادارے میں ایک انوائرمنٹ دے دیا. اور اصول تو یہی ہے کہ یہ جو 20-21 دن ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, یعنی 30 دن روزوں کے, ان کی بنیاد یہی ہے کہ ہم نے اپنی ہیبٹس کو چینج کرنا ہے. ایک مینٹل انرشیا کو بریک کیا جاتا ہے نا, ذہنی جمود توڑا جاتا ہے کہ آپ ناشتہ کرتے تھے 7 بجے, اب وہ آپ سویرے 3 بجے اٹھ رہے ہیں, سارا دن کھا نہیں رہے, شام کے وقت آپ کی پوری روٹین کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا. اب جب روٹین بدلتی ہے تو آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے, آپ کو وقت ملتا ہے کہ آپ سوچیں. وہ جو ٹائم آپ کا پکانے میں کھانے میں گزرتا تھا, ہم نے بدنصیبی ہماری ڈاکٹر صاحب, ہم نے رمضان کو بھی بس اسی کے لیے بنا لیا کہ سحری کی فکر میں لگ گئے, پھر افطاری کی فکر میں لگ گئے. سحری میں اس لیے زیادہ کھا جاتے ہیں کہ سارا دن کھانا کچھ نہیں, اور افطاری میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ سارا دن کھایا کچھ نہیں. تو ہر بندہ ماہ رمضان میں اس کی خوراک پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے. حالانکہ کوئی اچھی ہیبٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ جو آج کل ایک کانسیپٹ چل رہا ہے 21 ڈیز اے ہیبٹ, 21 دنوں میں ایک ہیبٹ ڈیولپ کریں. اللہ تعالیٰ نے 30 ڈیز دے دیے کہ آپ اپنی ہیبٹس کو ڈیولپ کریں. کون سی ہیبٹ؟ ایک یہ اللہ دیکھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے زندگی میں ایک بار ایسا ہوا, میں نے ایک بچے کو اسکول سے ایکسپیل کر دیا کسی وجہ سے. اس کے دادا جی میرے پاس آ کے, پرانے پروفیسر تھے, میں نے بڑا لرن کی ان کی بات, جیسے ابھی آپ کی بات نے مجھے موٹیویٹ کیا. وہ آ کے بیٹھے تو میرا خیال تھا کہ وہ بچے کو دوبارہ رکھنے کے لیے مجھے زور دیں گے اور میں انہیں یہ جواب دوں گا. ساتھ والے آفس سے جب میرے پاس وہ آ کے بیٹھے تو انہوں نے کہا جی آپ نے بہت سوچ کے یقیناً یہ قدم اٹھایا ہوگا, اب آپ مجھے بتائیں میں اس کو کہاں لے جاؤں. مجھے پریشان کر دیا, میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا آپ نے اسکول سے نکالا لیکن بچہ تو معاشرے میں ہی ہے نا, بچہ تو یہاں ہی ہے, آپ کے ارد گرد ہے کہیں. اگر یہ خراب ہو گیا تو آپ اس کی خرابی سے بچ پائیں گے, آپ اس کو اگلا راستہ دکھائیں. میں لاجواب ہو گیا. میں نے, وہ خود پروفیسر تھے, میں نے ان سے کہا آپ میری رہنمائی کریں. میں نے ان کو اپنے ایک ارادہ ظاہر کیا. میں نے کہا میں اب کیمراز لگوانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ ان کیمروں سے بڑھ کر یہ کیمرہ کیوں نہیں لگاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب بچوں میں یہ چیز پیدا کر دی جائے, اور میں نے اس پر پریکٹیکل کیا ڈاکٹر صاحب, اللہ دیکھ رہا ہے, یہ چیز والدین, یہ چیز اساتذہ, یہ چیز جو مرشد اپنے مریدین پر کام کرتے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے کہ کانسیپٹ پیدا کر دیں. مجھے بہت دفعہ بات یاد آتی ہے, وہ لکھا تھا ممتاز مفتی صاحب نے غالباً لبیک میں, کہ لوگ عمرہ کر کے حج کر کے واپس آتے ہیں, ثواب کی گٹھڑیاں اپنے سر پر رکھی ہوئی ہیں, لیکن کوئی بھی اس گھر کے مالک کو ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے کہ جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا ہر لمحہ. جب ہمیں یہ احساس ہے نا بنیادی طور پر, یہ احساس کسی کا کمزور ہوتا ہے, کسی کا زیادہ مضبوط ہوتا ہے, کسی کا بہت مضبوط ہوتا ہے. یہ احساس جس میں جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ انسانیت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. بس یہ ایک بنیاد ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے.
اور اس احساس پر جتنی گرد جمتی جاتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے, اللہ کے دیکھنے کا وہ تصور ہمارے اندر کمزور پڑتا جاتا ہے, ہم اتنے شیطان کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کو دشمن سمجھو. یہ تمہیں انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر, یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والا ہے, اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے. اللہ کو اپنے ساتھ رکھیں, مسجد سے باہر نکلے تب بھی اللہ ہمارے ساتھ ہو, قرآن مجید پڑھتے ہوئے اللہ کا جو تصور ہمارے پاس ہے, قرآن مجید جب بند کر کے رکھتے ہیں تب بھی وہ ساتھ ہو, کاروبار میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو. مجھے بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات بڑی ہمارے ناظرین کے لیے ایمان افروز رہے گی. آپ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے پیدل نکلا تو راستے میں ایک دکاندار مجھے ملا, بلند ہمت نوجوان, وہ کاروبار کر رہا تھا, خرید و فروخت کر رہا تھا, لیکن کہتے ہیں میں نے اس کے دل پر نگاہ کی تو اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا تھا, وہ اللہ کے ساتھ, وہ جو ہتھ کار وال دل یار وال, اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا تھا, کاروبار کر رہا تھا, اللہ کے احساس. اور کہتے ہیں میں جب خانہ کعبہ پہنچا تو ایک پست ہمت بوڑھا میں نے دیکھا, خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ کے رو رہا تھا, لیکن دل اس کا دنیا سے جڑا ہوا تھا. یعنی دل جب دنیا کی محبت میں گم ہو جائے, جب آپ کو رمضان کے باوجود احساس نہیں ہو رہا کہ میرا پڑوسی افطار کیسے کرتا ہے, میرے محلے میں کوئی غریب بیمار ہے, اس کے علاج کا کیا معاملہ ہوگا, تو کل قیامت کو تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا. حدیث پاک ہے اور یہ صحیح سند کے ساتھ حضور علیہ السلام سے حدیث مروی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اے میرے بندے, میں بیمار تھا, تم نے میری عیادت نہیں کی, میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا, تم نے مجھے پانی نہیں پلایا, میں ننگا تھا, تم نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا. بندہ سوال کرے گا یا رب العالمین کیف مرضت وانت رب العالمین, اے اللہ تو بیمار نہیں ہوتا, تو رب العالمین ہے. اللہ فرمائے گا, یہ جواب ڈاکٹر صاحب جو اخوت کا پیغام ہے, اللہ فرمائے گا ان عبدی فلانا قد مرض لو عدتہ لوجدتنی عندہ, میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے وہاں پاتے. یعنی کتنا ایک زبردست پیغام اللہ کی طرف سے رسول اللہ نے دیا کہ بسا اوقات جس رب کو تلاش کرنے کے لیے ہم سجدے کرتے ہیں, کعبہ جاتے ہیں, حرم جاتے ہیں, اللہ کی تلاش میں عبادات کرتے, روزے رکھتے, تہجد پڑھتے ہیں, کئی بار زیادہ اوقات میں وہ اللہ کسی غریب کے سرانے سے ملتا ہے, وہ اللہ کسی بھوکے کے پاس ملتا ہے, وہ اللہ کسی پیاسے کے پاس ملتا ہے, وہ اللہ رب العزت کی ملاقات ہو جاتی ہے. اور حدیث پاک میں تو ایک وہ جو کتے کو ایک عورت نے پانی پلا دیا تو اللہ نے اسے جنت دے دی. تو اگر آپ اپنے مسلمان بھائیوں کا اس طرح خیال کریں گے, ڈاکٹر صاحب مجھے بہت ایک دکھ ہوتا ہے, حکمرانوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے جو آپ کام کر رہے ہیں. یہ آٹے والے ٹرک کے پیچھے لوگوں کو دوڑا دیا, 1 دن کا آٹا دے دیا, 5 دن کا دے دیا, مہینے کا, اس سے کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کو کھڑا کرنا, انہیں پیسہ دے کے پھر ان کی کیئر کرنا, پھر ان کو دیکھنا. آپ کے پاس تو اتنی مین پاور نہیں ہوگی جتنی حکمرانوں کے پاس ہوتی ہے, حکومتوں کے پاس. اگر اس ماڈل کو, اخوت کے ماڈل کو کوئی ریاست فالو کر لے تو یقیناً یہ وہ ریاست مدینہ ہوگی جس کی ہم بات سنتے ہیں. رسول اللہ نے یہی کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. آقا علیہ السلام نے اتنے لوگ جو بے یار و مددگار آئے تھے خالی ہاتھ, ان کو کھڑا کر دیا. اور کھڑا کرنے کا عالم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بھائی نے ان کو کہا کہ جو مدینہ منورہ میں ان کا بھائی بنا, انہوں نے کہا میں آپ کو یہ بھی دیتا ہوں, یہ بھی دیتا ہوں, میرے گھر کی ساری آدھی چیزیں لے لو. انہوں نے کہا بھائی مجھے یہ آدھی چیزیں نہ بتاؤ, بس مجھے بازار کا راستہ دکھا دو, بازار کہاں ہے, میں خرید و فروخت. اور پھر وہ عبد الرحمن ابن عوف جب دنیا سے گئے تو اس وقت کے امیر ترین آدمی تھے جو دوسروں کو مدد کر رہے تھے, دینے والے بنے تھے. یعنی اب مانگنے والوں کو دینے والا بنانا, یہ ہے وہ چیز اصل جو پیدا کرنی ہے. اور اس کے لیے بچپن سے اگر بچوں میں محنت کریں, اور یہ کام جو ڈاکٹر صاحب ہمیں سکھا رہے ہیں یقیناً. نہیں, آپ نے جو بات کی نا تربیت کی اور بچوں کی, اور جہاں بچوں کی تربیت کی بات آ جاتی ہے, کیریکٹر ڈیولپمنٹ کی بات آ جاتی ہے, وہاں انسٹیٹیوٹ تو ایک میجر رول پلے کر ہی رہا ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ادھر آپ کی گھر کی تربیت آ جاتی ہے, آپ کے پیرنٹس, آپ کے گھر کی انوائرمنٹ, آپ کا بچپن کیسے گزرا ہے, آپ کا ایک اٹھنا بیٹھنا, ہر چیز اس میں بہت زیادہ میجر رول پلے کرتی ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آج کل جو بچے ہمارے ایک بیسک مورلز اور ویلیوز اور ایتھکس کو بھول رہے ہیں اور ڈائیورٹ ہو رہے ہیں, اٹس بیکاز ہمارا بہت ہی ایک فاسٹ پیس چل رہی ہے لائف, میں یہ بات پیرنٹس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. بچے نہیں بھول رہے, ہم بچوں کو یاد نہیں دلا رہے. بالکل بچوں کا کیا گناہ ہے؟ اگر والد کے گھر میں باہر دستک ہوئی ہے تو جا کے کہہ دو میں گھر نہیں ہوں, تو بچے کو آپ نے کیا تربیت دی؟ پہلے دن ہی بتا دیا کہ جاؤ جا کے جھوٹ بولو. تو یہ بچوں کا کوئی گناہ نہیں ہے, یہ
والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں ایسا ماحول پیدا کریں کہ بچے نیکی کی طرف راغب ہوں. تو اب ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے پاس کوئی بچے آتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ 10 سال کی تعلیم کے بعد جب وہ کالج میں یا یونیورسٹی میں, ہم انہیں کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ان لرن کرو. یعنی جو تم نے لرن کی ہیں نا معاشرے میں کہ گالی دینی ہے, جھوٹ بولنا ہے, لائن توڑنی ہے, گندگی پھیلانی ہے, مطلب یہ عام چیزیں ہیں. تو جب تک آپ ان کو ان لرن نہیں کریں گے, یہ اصل میں ڈاکٹر صاحب, تو نئی چیز پھر لرن کیسے کریں گے؟ تو یہ ہمیں اس کے اوپر بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. بچوں کو سیدھی لائن میں نہیں لگتے, ٹھیک ہے. بچے وقت کی پابندی مثال کے طور پہ نہیں کرتے. بچے جو ہیں وہ رات کو دیر سے سوتے ہیں, صبح جلدی اٹھنے کی عادت نہیں ہے. آپ ہر وقت فیس بک پہ کھیل رہے ہیں تو آپ اپنی کریٹیوٹی کو کیسے بروئے کار لائیں گے؟ فیس بک دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ نہ دیکھیں, دیکھیں, بٹ آپ اپنے آپ کو کسی کا غلام بنا رہے ہیں کہ وہ آدمی نے جو لکھ دیا آپ نے اس پہ یقین کر لیا اور آپ نے پھر آگے فارورڈ کر دیا ایز ریسیوڈ. بعض اوقات مجھے کوئی چیزیں آتی ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے ایز ریسیوڈ. بھئی اس سے آپ کی ذمہ داری تو ختم نہیں ہوگی. کسی شخص نے اگر غلط بات کی ہے تو آپ نے, یہ تو آپ اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, حدیث مبارکہ ہے کہ بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات کو آگے بھیجنا بھی جھوٹ کے مترادف ہے. بندے کی جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو سنا آگے پہنچا دیا. تو ہم جو بھی سنسنی خیز خبر ہمیں فیس بک پہ واٹس ایپ پہ ملتی ہے ہم آگے بھیج دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دینے کے لیے نیچے لکھ دیتے ہیں ایز ریسیوڈ. حالانکہ ہوتا نہیں, آپ بری نہیں ہوتے. ایز ریسیوڈ کیسے بری ہو سکتے ہیں کہ آپ نے تحقیق تو نہیں کی نا, آپ نے بات سنی سنائی بات آگے سنا دی. تو یہ جو ہے نا آپ نے بات کی ہے, یہ بہت اہم ہے کہ مستقبل ہمارے بچوں کا ہے. ان کو سب سے پہلے گھر میں تربیت, پھر مسجد میں تربیت, پھر محلے میں تربیت, پھر اسکول میں تربیت, پھر کالج میں تربیت. مطلب پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ انسان بننا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. اس کے لیے بچوں کو کتنی تربیت کے مراحل سے گزرنا پڑے گا. آپ استاد ہیں, آپ کو علم ہے کہ ایک بچے جب آتے ہیں گھر سے وہ کس طرح کی اخلاقیات لے کے آتے ہیں. اگر وہ بہت اچھی اخلاقیات لے کے آئیں تو آپ کو کام تو آدھا سے آدھا رہ جائے گا. تو آپ کو دونوں پہلوؤں کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے. اور پھر سے وہ جیسے وہ آپ نے ان صاحب کی بات بتائی کہ وہ پریشان ہیں کہ آپ کے اچھے ماحول سے نکل کے اگر وہ پھر معاشرے میں چلا جائے گا تو وہ جو کام اس نے آپ کے اسکول میں کیا وہ اس لیے کیا کہ اس کو وہ ویلیوز ملی تھی اور ہم اس کو دوبارہ سے پھر اسی جگہ بھیج دیں گے تو وہی ویلیو ری انفورس ہو جائیں گی. تو ڈسپلن اپنی جگہ پر اہم ہے, لیکن ڈسپلن کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھائی بچوں کی تربیت, ان کی بہتری, ان کی اخلاقی جو بلندی ہے اس پہ ہم کتنا زور دیتے ہیں. تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے. آپ اس کے اوپر بات کیا کریں کہ بچوں کی ذمہ داری یہ کم ہے, ماں باپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. بالکل ایسے بہت اہم کردار ہے اوبویسلی پیرنٹس کا بھی اور ہر انسٹیٹیوٹ کا بھی, اور میرا خیال ہے ہر انسان کا ایک اہم کردار ہے کسی بھی سوسائٹی کو ایک بہترین تشکیل دینے میں. ہر انسان کا انڈیویجول کردار ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں کوئی اینڈ نوٹ دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کے لیے جو دیکھ رہے ہیں اس وقت, اخوت کی طرف سے یا ایز این انڈیویجول اپنی طرف سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے رمضان کے حوالے سے؟ بھئی اسی کو اینڈ نوٹ بنا لیں آپ کے بچے اچھے قوم اچھی. تو بچے اچھے کیسے اچھے ہوں گے؟ ماں اچھی ہوگی, ماں کی تعلیم ہوگی, ماں کی تربیت ہوگی تو بچوں کی تعلیم ہوگی, بچوں کی تربیت ہوگی. تو آج ہم فیصلہ کریں نا, جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں قیدیوں کو رہا کر دیا جنہوں نے ان کے ساتھ لڑائی کے لیے آئے تھے کہ بھئی تم ہمارے 10 بچوں کو پڑھا دو. تو لیٹس ایجوکیٹ دا نیشن, اور ایجوکیشن میں اخلاقیات بھی شامل ہیں. ایبسلیوٹلی, بالکل, بہت اچھی بات کی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر امجد ثاقب فار بینگ آن دا شو اینڈ ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. ان کی کمٹمنٹس ہے فردر سو ہی ہیز ٹو گو, بٹ ہم ابھی چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے, بریک لیتے ہیں. لیکن میں بریک پہ جانے سے پہلے اپنے چینل ڈسکور پاکستان, اپنے شو سلام پاکستان کی طرف سے ڈاکٹر امجد ثاقب کو سلام پیش کرتی ہوں, جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنلی بھی بہت بہترین کام کر رہے ہیں. نہ صرف اخوت فاؤنڈیشن سے بلکہ اپنے ایجوکیشنل سسٹم کے تھرو بھی وہ ایک بہت بڑا چینج لانے والے ہیں انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے پروفیسر ناصر سے.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہم اپنی کنٹینیوٹی رکھیں گے پروفیسر ناصر کے ساتھ. اینڈ پروفیسر ناصر, جب ہم بات کریں رمضان کے مہینے کی, اور آبویسلی چیریٹی دینا, لوگوں کے کام آنا زیادہ سے زیادہ ہے, اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی اسی میں آ جاتی ہے. اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا اور بتائیں کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکیں. یہ بہت بنیادی بات ہے اور یہ ہر ذہن میں یہ کویسچن ہونا چاہیے اور اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. سب سے بنیادی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ ماہ رمضان میں اللہ رب العزت نے ہر عبادت کا ثواب زیادہ کر دیا ہے. جب روزے آ جاتے ہیں نا تو دیکھیں ملٹیپل فوائد ہمیں مل رہے ہوتے ہیں. ایک, نیکی کرنی آسان, دوسرا اس نیکی پر ثواب زیادہ. کتنی مہربانی اللہ تعالیٰ کی کہ عبادت, میں نے پچھلے سیگمنٹ میں یہ بات کی تھی کہ عبادات کے لیے آسان ماحول دے دیا جاتا ہے. شیطان بند ہے, جہنم کے دروازے بند ہیں, ایک ماحول اور انوائرمنٹ ہے کہ آپ نیکی آپ کے لیے آسان ہے. اب جو آپ نیکی کرتے ہیں اس کا حال کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے, ہر فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ نے چیریٹی کی بات کی, زکوٰۃ ہے, صدقات ہیں. نفلی صدقے کا ثواب عام دنوں کی زکوٰۃ کے برابر ہو جائے گا اور زکوٰۃ کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا, 70 ٹائمز. اور جب کوئی چیز 70 ٹائم بڑھ جائے, دیکھیں آپ تھوڑا سا کوئی 50% کی جب رعایت لگ جاتی ہے یا 20%, 23% وہ سیل لگتی ہے تو کتنی لائن لگ جاتی ہے کپڑے پر ہو, خواہ وہ جوتیوں پر ہو, لوگ لائنیں لگا دیتے ہیں کہ وہ رعایت ہے. یہ ماہ رمضان سمجھ لیں کہ نیکیوں کی ایک سیل لگی ہوئی ہے, ثواب ہے, اللہ رب العزت کی مہربانیوں کا ایک دریا بہہ رہا ہے. اور اتنی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس میں انسان اگر تھوڑی سی محنت کرے تو کما بہت سکتا ہے, بچا بہت کچھ سکتا ہے. اب آپ کو ایک چیز بتاؤں جو بہت ہی اہم ہے اس معاملے میں ہمارے سمجھنے کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی, کہ بہت سارے لوگ, ہر بندہ جو سحری اور افطاری کرتا ہے وہ روزے دار نہیں ہوتا. پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ صرف سحری اور افطاری کرنے سے کوئی روزے دار نہیں ہو جاتا. روزے کی جو پوری اس کی رسول اللہ نے جو سکھائی ہیں, روزے کا ادب, احترام, پورا اس کا آپ کہیں ڈیکورم, اس کے SOPs جو لاگو ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا. ورنہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما, کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے میں ان کے لیے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں. وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر, اور راتوں کو کھڑے ہونے والے بہت سارے کتنے ہی ایسے ہیں جن کے قیام میں ان کے لیے سوائے کھڑا ہونا اور جاگنا ہے, کچھ بھی نہیں مل رہا. یہ کون لوگ ہیں جو اپنی شخصیت کو تعمیر نہیں کرتے, جو اپنی شخصیت میں بری عادات کو نکال کے اچھی عادات کو بوتے نہیں ہیں. یوں سمجھ لیں آپ, ہوتا کیا ہے ہماری زندگیوں میں جھوٹ, غیبت, حسد, بغض, بخیلی, اناد, تکبر, جتنے نام لیتے چلے جائیں, یہ برائیاں ہیں جو ہمارے اندر پنپ چکی ہیں, جن کے ہم اسیر بن چکے ہیں. شیطان نے جو ہمارے اندر بو دی ہیں, اور اب ان کو صاف کرنا, جو بھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, قرآن پاک کہتا ہے قد افلح من تزکا, کامیاب وہ ہوا جو اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیتا ہے, اپنی پیوریفیکیشن اور پرگیشن کرتا ہے, انر پرگیشن, انر پیوریفیکیشن, اپنے باطن سے ان ساری بری عادات کو نکالتا ہے. آپ کو پتہ ہے میں اپنے سمیت آپ کے لیے بھی, اپنے ناظرین کے لیے بھی یہ پیغام ہی ہے, ایک بھی عادت چھوڑنی بہت مشکل ہے. بغیر محنت کے, لاپرواہی کر کے روزہ رکھ کے سویا رہے سارا دن, فکر نہ کرے, بیٹھ کے اس کے لیے ترکیب نہ کرے. یہ ویسے بیسیکلی تصوف کا موضوع تھا. صوفیاء کرام یہی کرتے تھے, جب ان کے پاس کوئی آتا تھا تو اس کی بری عادات کو نکالتے تھے. انہوں نے اپنی ایک ترتیب دی ہوتی تھی ہر صوفی نے کہ اس کا تکبر نکالنا ہے, اس کے اندر سے بغض نکالنا ہے, بخیلی کو نکالنا ہے, جھوٹ کو نکالنا ہے, ان برائیوں کو اس کے اندر سے اکھاڑ کے نکال دینا ہے. یہ برائیاں, اور ہر برائی کو نکالنے کے لیے محنت چاہیے. اس محنت کے لیے رمضان مبارک ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو بالکل, یعنی آپ 180 ڈگری پر اگر موڑنا چاہیں تو رمضان مبارک آپ کو موقع دیتا ہے, آپ موڑ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے فکر کرنی, اس کے لیے محنت کرنی اور کوشش کرنی ضروری ہے. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, صحیح بات ہے. اور دیکھیں نا, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ دار سے کوئی جب جھگڑا کرے, لڑائی کرے, تو یہ اسے بدلے میں لڑائی نہ کرے بلکہ اسے کہے انی صائم. جب تک تمہیں کوئی گالی دے یا کوئی برا کہے, فلیقل انی صائم, آپ اس سے کہہ دے میں روزے سے ہوں. آپ نے برائی کو بڑھانے میں, جھگڑے کو بڑھانے میں ایسا نہیں لینا. آپ نے پرامن ہو جانا ہے, آپ نے سکون کا پیکر بن جانا ہے. آپ کے اندر سے, آپ کی ذات سے سکون, امن, سلامتی, پیس پھیلے, بجائے اس کے کہ وہ برائی لڑائی جھگڑا. اب جو لڑائی جھگڑے رمضان کے باوجود ہو رہے ہوتے ہیں, غصہ, ٹیمپر ایشوز, کتنا کچھ ہے. ٹریفک میں دیکھ لیں آپ, افطاری کے ٹائم پہ آپ جب گھر جا رہے ہوتے ہیں سب ایک دوسرے پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. روزے کی وجہ سے غصہ, روزے کی وجہ سے تو غصہ ختم ہونا چاہیے. لیکن ویسے ایک بات ہے ڈاکٹر صاحب,
یہ جو غصہ بھی نا سمجھدار ہے، اپنے سے کمزور پہ آتا ہے، طاقتور پہ نہیں آتا. آپ کو اپنے افسر پر غصہ نہیں آتا، جو نہیں آتا آتا ہی نہیں. جتنا مرضی بی پی آئی ہو، جو آپ سے طاقتور ہے وہاں بندہ چپ ہو جاتا ہے. مینز بندہ کنٹرول کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. جہاں پر آپ کنٹرول نہیں کر رہے، وجہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے وہ غریب کار کچھ نہیں سکتا، تو غصہ نکالے جاتے ہیں، غصے میں اور زیادہ آ جاتے ہیں. تو نفس کی اس بیماری کو کنٹرول کرنا، یہ بیماری رمضان المبارک میں ممکن ہے، رمضان میں ممکن ہے کہ جب آپ کھانا کھانا چھوڑتے ہیں، پانی پینا چھوڑتے ہیں، جب آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو اس کی چھوڑنے سے آپ کے لیے بہت سارے کویسچن کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو حلال تھا وہ چھوڑ دیا، تو جو آلریڈی فاربیڈن ہے، حرام ہے، میں وہ کیوں نہیں چھوڑ رہا. صحیح بات. بالکل ایسے ہی. اٹس آل آن یو. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ آپ کے انڈیویجول جو ہے نا کیریکٹر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن تھوڑا سا ہم ابھی اپنا شفٹ لیں گے گلگت بلتستان کی طرف، اور میں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن ایک بہت اہم رول پلے کر رہی ہے موبائل سروسز، کمیونیکیشن، انٹرنیٹ اور اسمارٹ ٹی وی فیسلٹیز پرووائڈ کرنے میں گلگت بلتستان میں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسپیشل کمیونیکیشن سروسز جو ہے آئی ٹی کی، ٹیکنالوجی کی ٹریننگ، سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک اور انکیوبیشن سینٹر اینڈ آن لائن ای کامرس میں بھی بہت میجر رول پلے کر رہی ہے. بالکل ہبا. اور جہاں پر ہم گلگت بلتستان کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر التت جیولری اینڈ ہینڈی کرافٹ کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ التت وادی ہنزا کا تاریخی گاؤں ہے. یہاں پر جوہری دکان اسپارکلنگ سٹون پائی جاتی ہے، اور یہ دکان جو ہے التت گاؤں میں پرانی مارکیٹ میں موجود ہے. اور اسی حوالے سے وہاں پر کس طرح کی جیولری، ہینڈی کرافٹس اور چیزیں موجود ہیں ہم جانتے ہیں نادیہ اکرام سے. جی نادیہ اکرام. اینڈ بائی دا وے دس daily segment is brought to you by SCO, Special Communication Organization. جی تو ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں وادی ہنزا کے گاؤں التت میں. التت میں ہم ابھی جس جگہ پہ موجود ہیں، یہاں پہ بہت اچھی ہینڈ کرافٹس کی مارکیٹ ہے. تو اس وقت ہم اسپارکلنگ سٹونز اینڈ ہینڈ کرافٹس کے شاپ پہ موجود ہیں. آئیے ناظرین جانتے ہیں اس شاپ کے آنر سے اس شاپ کے اور پروڈکٹس کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو جیسے کہ آپ آئے ہیں یہاں پہ ہنزا کے اولڈسٹ ولیج میں التت ہنزا، تو یہاں پہ ہمارے پاس موسٹلی جو ہے رف سٹونز اور کٹ سٹونز ہوتے ہیں، جو کہ لوکل زیادہ تر ہوتے ہیں. موسٹلی لوکل ہے گلگت بلتستان کے سٹونز. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مائنرز بھی یہاں مائنس ہے، مائنرز وہاں سے لے کے آتے ہیں تو ہم مائنر سے خریدتے ہیں، اور کٹنگ پولیشنگ ہم خود کرواتے ہیں. یہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے کاڈو نام کا، کراکروم ایریا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن. اٹس ورکنگ سنس 1998. موسٹلی وہ خواتین اور ڈفرینٹ لیولز کو فوکس کرتے ہیں اور ان ٹریننگز دیتے ہیں ان کو، اور وہ یہ چیزیں کرتے ہیں. تو وہاں پہ جیولری بھی بنتی ہے اور سٹونز کٹنگ بھی ہوتی ہیں، تو ہم وہاں سے کٹ کرواتے ہیں اور جیولری بھی وہاں سے بنواتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہینڈی کرافٹس ہیں. ہینڈی کرافٹس میں جیسے شرٹس ہیں، اس کے علاوہ کیپس ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں آپ. کیپس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹریڈیشنل ہمارا کیپس جو ہے وہ پورا بالکل باریک سٹل پہ کام کرتے ہیں، جو کہ اس کو بنانے میں خواتین ہی بناتی ہیں. اس کو بنانے میں تقریباً 20 days تو ایک مہینہ لگتا ہے. تو اور وہ پیٹرنز جو ہے مختلف پیٹرنز ہوتے ہیں، اسے وہ پیٹرنز کے پیچھے بھی یہاں کے بہت پرانے ہسٹریز ہے. تو اس کے علاوہ سٹون جو ہے موسٹلی یہاں پہ پورے ورلڈ میں 90% جو ہے گلگت بلتستان میں پریشیس سیمی پریشیس سٹونز نکلتے ہیں. جیسے کہ آپ میرے ڈسپلے میں بھی کچھ لگے ہوئے ہیں، دیکھ سکتے ہیں را سٹونز جیسے کوارٹز ہے ہمارے پاس، ایکوامرین ہے، روبی ہے، ایمرلڈ ہے. یہ سارے سٹونز یہاں پہ نکلتے ہیں ہمارے پاس. تو اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس اینٹیکس بھی آپ کو نظر آئیں گے. اینٹیکس کا یہ ہے کہ ہر جگہ سے آتے ہیں، یا یہ افغانستان سے بھی آتے ہیں ہمارے پاس، بلوچستان سے آتے ہیں، یا ہر جگہ سے آتے ہیں. تو گیسٹ پسند کرتے ہیں، لیکن موسٹلی فارنر جو ہے ہمارے رف سٹون کو، اسپیسمن کو بہت پسند کرتے ہیں اور وہ لیتے ہیں. ہمارے ڈومیسٹک جو ہے، ڈومیسٹک یہ جیولری اور یہ ریئل سٹونز کٹ میں ہو یا رف میں ہو، وہ زیادہ تر پسند کرتے ہیں. تھینک یو. کیا بات ہے. گلگت بلتستان میں ابیرہ یہ جو جیم سٹونز ہیں یہ بہت
فیمس ہیں اینڈ اوبیسلی جیم سٹونز بھی آپ کے برتھ سٹونز اور آپ کی پرسنالٹی پہ بھی بہت میجر کہتے ہیں نا ایک ڈفرینس لاتے ہیں آپ کی. ہاں اٹس آلسو اے پارٹ آف یور پرسنالٹی. بالکل ایسے ہی ہے ہبا. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ایپل والے وہ کرافٹس بنے ہوئے تھے نا اس میں گھڑیاں تھیں. میں نے کہا یہ تو اسپیشلی میرے لیے ہیں ہاں وہ ماربل کے اس میں بنا چاہیے اور اینٹیک پیسز ہوں گھر میں تو وائی ناٹ. اگر آپ لوگ بھی جائیں تو آپ ضرور وہاں سے. اینڈ آئی فیل ہینڈی کرافٹس اور جتنے لوکل آرٹسنز ہیں ان کو بہت سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ الٹیمیٹلی ہماری اکانومی میں اور وہ روزگاری میں جو ہے نا ایک میجر رول پلے کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور پروفیسر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اینڈ پر ہمارے ویورز کے لیے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, رمضان کے حوالے سے کیا ایک شارٹ اینڈ کوئک نوٹ آپ دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کے لیے؟ بس بات یہ ہے کہ وہ حدیث پاک یاد رکھنی چاہیے جس میں نے پہلے بھی اس کا عرض کیا. حضرت سیدنا جبریل امین نے دعائیں کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پلپٹ ممبر پر جب پہلا قدم رکھا, دوسرا رکھا, تیسرا فرمایا آمین آمین آمین. تو ایک تو یہ تھا کہ جبریل امین نے دعا کی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے آمین 3 بار کیوں کہا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل آئے تھے وہ دعا کر رہے تھے. انہوں نے ایک دعا تو یہ کی کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس نے درود نہ پڑھا. دوسرا شخص جس کو والدین بڑھاپے میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا وہ ہلاک ہو گیا. اور تیسرا شخص جس کو رمضان ملا اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا وہ ہلاک ہو گیا. یہ دن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا ایام معدودات, گنتی کے دن ہیں. آج دیکھیں نا کتنا روزہ آ گیا, چھٹا. یہ اب پتہ ہی نہیں چلا, کل کی بات ابھی شروع ہوئے تو یہ ابھی یہ 5 دفعہ ایسے 6 گزریں گے تو 30 ہو جائیں گے پورے, پتہ ہی نہیں چلنا روزے ختم ہو جائیں گے. ہمیں ہر روز اپنا احتساب کرنا ہے, ہر روز کہ آیا ہم جو ماہ رمضان کے مقاصد ہیں کہ اپنی بخشش کروا لیں, اپنے آپ کو ایک ہجرت کریں گناہوں کی زندگی سے نیکی کی زندگی کی طرف, برائیوں سے اچھائیوں کی طرف, اپنے کریکٹرسٹکس کو تبدیل کریں, اپنی عادات کو بدلیں, اپنے اطوار کو بدلیں. تو کیا ہم نے اتنے 6 دنوں میں کیا کیا؟ یعنی اپنا آپ احتساب کرنا, سب سے پہلی بات اپنا محاسبہ کرنا. محاسبہ اور یہ اکیلے میں بیٹھ کے ہوگا ورنہ اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی. جب اکٹھے میں بندے کو دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں اپنے نہیں آتی. اکیلے میں بیٹھ کے ایمانداری سے پہلے اپنے غلطیوں کو پکڑنا, پھر ہر روز حساب کرنا کہ کم ہوئی یا نہیں ہوئی, پھر اس پر محنت کر کے اپنے ساتھ شرط لگانا کہ اب یہ برائی جو میں نے دور کی ہے دوبارہ اس کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دوں گا. پیغام یہی ہے میرے سمیت ہر ایک کو محنت کرنی پڑے گی, بغیر محنت کے ماہ رمضان کے فوائد حاصل نہیں ہوں گے. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ انسان کو سیلف ریفلیکشن کی طرف جانا چاہیے, تبھی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور کس طریقے سے آپ کا رویہ ہونا چاہیے باقی لوگوں کے ساتھ. اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے شو پہ آئے ہیں. بالکل, اور اسی کے ساتھ ہم اپنے چینل ڈسکور پاکستان اور اپنے شو سلام پاکستان کی طرف سے اپنے گیسٹ کو سلام پیش کرتے ہیں جو کہ دین کے بارے میں اتنی اچھی تعلیمات اتنی لے مین لینگویج میں ہمیں سمجھا رہے ہیں تاکہ ہم آسانی سے سمجھ سکیں اور نہ صرف یہ مہینہ بلکہ 12 مہینے ہم نیکی کی طرف راغب رہیں. اور اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ نیو گیسٹ موجود ہوں گے. اینڈ اوبیسلی جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں اور روزے میں فاسٹنگ میں آپ کی اسکن ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے, آپ کے یو ہیو چیپڈ لپس اینڈ دیر سو مینی تھنگز ریلیٹڈ ٹو اسکن, اور وہ ساری جو کوئریز ہیں آپ کی وہ ابھی جو ہے ریزالو ہو جائیں گی. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو انٹروڈیوس یو ٹو مائی گیسٹ جن کے کہتے ہیں ہی از ون آف دا موسٹ رینونڈ ڈرماٹولوجسٹ آل اوور پاکستان, اینڈ اسپیشلی جب لاہور کی بات کی جائے ون آف دا موسٹ فیمس پیپل. وہ لوگ جو ہیں وہ سب ان کے کہتے ہیں نا شاگرد, سب اسٹوڈنٹس ہیں لاہور کے پروفیسرز ہیں, بریگیڈیئرز, there are so many into the dermatology, they are all sir students. بالکل, and he has 43 years of experience and obviously mashallah that's amazing. So Dr. Atif Kazmi, assalamu alaikum and welcome to the show. It's a pleasure having you here. Same here.
कैसे हैं सर आप? सबसे पहले ये बताएं आपका रोज़ा कैसा गुजरा है? रोज़ा बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा सर, आपको भी होते हैं कभी रोज़े में ये इश्यूज़ कि डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन के इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर पेशेंट का जो प्रेवलेंस है वो एकदम बदल जाता है ना रमज़ान में? देखिए रमज़ान में अगर हम स्किन की बात करें तो सबसे बड़ी बात है फ्लूइड इनटेक कम हो जाता है, ये तो हम सबका होता है। तो क्योंकि आई बीइंग ए डर्मेटोलॉजिस्ट, तो मैं अपनी फैमिली को, वाइफ को, बच्चों को शुरू से ये कहता हूँ भाई कि जो कुछ सहरी और इफ्तारी पे खाओ ना खाओ, लेकिन पानी का इंटेक ज़्यादा रखो, क्योंकि वो जो 10-12 घंटे का पीरियड है स्टार्टिंग फ्रॉम सहरी टिल इफ्तार, उसमें तो यू कांट टेक एनीथिंग। फिर होता ही है कि मैं लोगों को कहता हूँ कि इफ्तार के बाद अपना थोड़ा थोड़ा सिप इन करते रहो, चाय पीते रहो, फ्लूइड्स लेते रहो, जूसेस, टिल द टाइम यू गो टू बेड एट नाइट। और सुबह सहर पे उठने से पहले जितना भी पानी पी सकते हैं पिए, क्योंकि वाटर इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली उन लोगों के लिए कि जिनको किडनी प्रॉब्लम है, स्टोन्स होते हैं, फिर जो हाइपरटेंसिव हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उन लोगों में जिनको अंदरूनी बीमारियां हैं, हम उसको अपनी ज़ुबान में कोमोर्बिडिटीज़ कहते हैं, तो उन लोगों के लिए पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। लेकिन अच्छा डॉक्टर आतिफ, आपको इसके बारे में एक मिथ है कि कैफ़ीन जो लोग लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, स्पेशली रमज़ान में, उनको वो इंटेक बंद कर देना चाहिए क्योंकि उससे बॉडी बहुत डिहाइड्रेट होती है। इज़ इट ट्रू? देखिए मैं ये, आप ये मुझसे जो पूछ रही हैं, हम तो बने ही कॉफ़ी के लिए हैं, जब से मेडिकल स्टूडेंट बने थे। exactly, वो भी ब्लैक कॉफ़ी, वो भी ब्लैक कॉफ़ी, ये भी हम चाय कॉफ़ी के बगैर जिंदा कैसे रह सकते हैं? मेरी स्टूडेंट ये भी बताएगी, मेडिकल स्टूडेंट जब बंदा बनता है तो फर्स्ट ईयर से हमारा जो पेट्रोल होता है ना वो कॉफ़ी होता है। हमने पूरी रात पढ़ना होता है, प्रॉफ की तैयारी, इम्तिहानों की, सारा। और रमज़ान में तो हमेशा एग्जाम। एग्जैक्टली। और हमारा जिस तरह इफ्तारी, हमारा जब रमज़ान होता था तो हमेशा एक प्रॉफ होता था, तो कॉफ़ी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। कॉफ़ी के साथ देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये तो आप एग्री करेंगी। मेरे पास अभी भी मरीज आते हैं जो बच्चियां यंग आप लोगों की तरह पढ़ रही हैं, या कोई अपने उनकी कोई करियर्स आ गई हैं, तो वो उसकी तैयारी तो वो कॉफ़ी के बगैर नहीं रह सकती। और व्हेन यू आर इन यूके, व्हेन आई वाज अब्रॉड इन यूके एंड यूएसए, तो वहाँ तो चलती कॉफ़ी है। वहाँ तो लोग ट्यूब स्टेशन में हो रहे होते हैं, एक हाथ में अखबार है, उन्होंने यहाँ से वहाँ का सफ़र करना है तो कॉफ़ी अखबार है, कॉफ़ी अखबार है। इतना कॉमन है वहाँ बाहर के ममालिक में। ठंड भी बड़ी होती है, तो इस वजह से कैफ़ीन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स तो बहुत हैं। अगर आप एक्सेस कैफ़ीन लें आप, तो मुझे तो कई लोग आगे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये रंग काला तो नहीं कर देती कॉफ़ी? क्योंकि मैं बीइंग ए डर्मेटोलॉजिस्ट, वो हर लड़की को गोरा होने का शौक़ है, हर लड़कियों को गोरा गोरा गोरा, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब, कई माएँ आती हैं बच्चियों को ला के ना, आपकी एज ग्रुप की बच्चियाँ आती, डॉक्टर साहब इसको कहा करो कॉफ़ी बंद करे, इसका रिश्ते नहीं आते, ये इसका रंग काला हो रहा है, अब ये गोरी किस तरह होगी, हम कॉफ़ी बंद कर दें, हम इसको दूध पिलाएं, ये करें। तो लोगों के कॉन्सेप्ट्स ये भी हैं कि कॉफ़ी ज़्यादा, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कॉफ़ी का भी एक्सेस नहीं होना चाहिए। जस्ट टेक 1 or 2 कप्स, एक सुबह ले ले, एक रात को ले ले बंदा, दैट्स इनफ, नॉट मोर देन दैट। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अब रमज़ान है तो ज़्यादातर जो ख़ातीन हैं वो घर में पकौड़े वगैरह बना रही हैं, या हर काम जो है ना इस वक्त उनके जो हाथ है ना सबसे ज़्यादा यूटिलाइज हो रहे होते हैं, जो कि नॉर्मल रूटीन में अगर हम कहें तो वो किसी से हेल्प भी ले रही होंगी, लेकिन यहाँ पर रूटीन बहुत चेंज हो जाती है, मसालों में हाथ डाल रही हैं, और ये सब आपको ये शायद पेशेंट्स में भी आपको बहुत सारे आते होंगे। कुछ ख़वातीन को होता है कि हाथों पे उन्हें मिर्चें बहुत लगती हैं, अगर कोई मसाले वाला कुछ काम किया है तो हरी मिर्च अगर उन्होंने काट ली है तो उनको बर्निंग सेंसेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, स्किन उनकी बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाती है, और रमज़ान के बाद पता चलता है जी कि वो कोई ना कोई डिजीज़ या किसी की प्रॉब्लम में, प्रॉपर प्रॉब्लम में वो मुब्तला हो जाती हैं। तो ऐसी ख़वातीन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो अपने हाथों से प्रॉपरली काम करिए, पकौड़े स्पेशली जो बना रही हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसको कहते हैं हाउस वाइफ एक्जिमा। अब हाउस वाइफ एक्जिमा का मतलब है कि आपने जो किचन का काम है और जो लॉन्ड्री का काम है वो हमारी ख़वातीन जब करती हैं, प्रॉब्लम यहाँ पाकिस्तान में एक ये है, वो ये है कि हम लोग ग्लव्स नहीं यूज़ करते। हमारे बाहर के ममालिक में जाएं, मैं जब काम बार करता था अपना, घर में वाइफ आती थी, मैं पढ़ के आता था, मियाँ बीवी मिलके हम लोगों ने कोई डिश वॉशिंग कर रहा है, कभी कुछ मैं बना रहा हूँ, कभी वो हो रहा है, तो वी ऑलवेज यूज टू वेयर ग्लव्स। यहाँ ग्लव्स पहना के मैं जब पेशेंट्स को कहता हूँ कि बेटा तुम्हारे हाथ इस तरह, आप तो खाली बात कर रही ना पकौड़ों की या घर में, तो नॉर्मल रूटीन में
जब एक औरत है वो जब घर का काम करती है किचन में, शी नेवर वेयर ग्लव्स, उसके बाद लॉन्ड्री करती है, शी डजंट वेयर ग्लव्स। अब वो जो डिटर्जेंट्स लगते हैं यहाँ, जब हम वो कपड़े धो रही होती हैं ख़वातीन, या वो जो चॉप कर रही होती हैं प्याज लहसुन थोम गड्ढा, उसको जब काटती हैं तो यहाँ सारे के सारे वो कट्स आ जाते हैं। हाँ, अब उन कट्स के अंदर जब भी कोई प्याज लहसुन थोम ये चीज़ लगेगी ना तो वो बर्निंग बहुत होगी। तो मैं हमेशा ख़वातीन को ये कहता हूँ कि भाई आप घर का जो काम है किचन का और लॉन्ड्री का, वज़ू कर लेना, नहा धो लेना, उसके लिए ग्लव्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो काम जिनमें आपके केमिकल्स भी ये लगते हैं उनको ग्लव्स पहन के करें। और इसी वजह से हमारी बहुत ख़वातीन जो हैं जब वो मेरे पास दिखानी आती हैं, इसको हम एक्जिमा कहते हैं अंग्रेज़ी में और उर्दू में इसको चंबल कहते हैं। तो अगर कई दफ़ा अगर बीवी बड़ी डोमिनेंट हो तो हाउस हस्बैंड एक्जिमा बन जाता है। तो वो फिर बेचारा खामिद आके कपड़े धो रहा होता है, बीवी बड़ी डाढ़ी होती है, फिर खामिद कहता है जी देख लो मेरा ये हाल बीवी ने कर दिया। अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, आप अपना बताएं कि आपके घर में क्या सिचुएशन होती है? जैसे आप बता रहे हैं यूके में तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ कुकिंग और ये सब करते रहे हैं, पाकिस्तान में आकर क्या सिचुएशन होती है? बात सबसे बड़ी है, मेरी शादी को हो गए तकरीबन 40 साल, ठीक है, अब तो माशाल्लाह मैं दादा वादा बन गया हूँ। तो शादी के बाद डोमिनेंट हमेशा बीवी होती है। ये तो औरत, ये तो कुछ भी कहीं हो जाए हमारे माशरे में, वो तो देखें हम चाहे जितने मर्जी बहादुर बने जो मर्जी, लेकिन जब वो आ जाए ना सामने सब बहादुरी खत्म हो जाती है। तो ये इंशाल्लाह इफ़ यू आर नॉट मैरिड यू विल गेट मैरिड, और इफ़ यू आर मैरिड अल्टीमेटली तो होगा क्या, आप लोगों की डोमिनेंस हमेशा बरकरार रहेगी, बंदा जो मर्जी कर ले। अब होता ये है कि यहाँ आके बीवी को ये पता होता है कि मियाँ बेचारा सुबह निकलता है काम काज पे, उसने शाम को या दोपहर को आना है थक हार कर, तो वो फिर उसकी वो उतनी खिदमत करती है, बनाती है सब कुछ, क्योंकि मियाँ नहीं ये तो नहीं कि दोपहर को 12 बजे आके तो साथ खाना बनाना है करना है, लेकिन जनरली हस्बैंड यहाँ कमाते हैं, लेकिन अब तो हालात ही हो गए हैं कि दोनों पार्टनर कमाते हैं, तो देन दे मेक बोथ हैंड्स मीट। इट्स लाइक अ जॉइंट थिंग नाउ। देखिए ना, अब तो आप ये खुद देखें कि अब जो डॉक्टर्स हैं या जो प्रोफेशनल लड़कियां जो काम कर रही हैं जॉब्स में, वो सारे मिलके कमा रहे हैं, महंगाई इतनी है, और आजकल तो अगर 2 बच्चे हो जाएं और एक घर का रेंट देना पड़े तो एक मर्द किस तरह बर्दाश्त कर सकता है। सो फिर स्कूलों की फीस बच्चों की इतनी महंगी है, तो इस वजह से आजकल जो मर्द हैं वो कमाते हैं, बीवियाँ भी कमाती हैं, लेकिन घर का काम जो है ये ख़वातीन ज़्यादा करती हैं। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन डॉक्टर आतिफ, अगर हम लोग स्किन इश्यूज़ की बात करें ना, तो कई लोग हैं जिनको इवन परफ्यूम्ड जो लोशंस हैं या परफ्यूम अगर स्किन पे भी आ जाता है तो रैशेस पड़ जाते हैं, एंड देयर सर्टेन पैचेस जो उससे आपकी परफ्यूम्ड कोई भी आपके बॉडी वॉशेस हो गए, लोशंस हो गए, कुछ भी यूज़ करने से होते हैं। व्हाई इज दैट? इज इट लाइक वो जेनेटिकली होता है या स्किन कंडीशंस? मैं आपको बताता हूँ, हम 3 लोग बैठे हैं यहाँ, हम तीनों की स्किन डिफरेंट है, आपकी और है, इसकी और है, मेरी और है। हम अभी तीनों अगर धूप में बाहर निकल जाती हैं, मे बी यू से डॉक्टर आते मैं तो नहीं खड़ी हो सकती, मेरा तो स्किन बर्न हो रही है, ये कह सकती हैं डॉक्टर साहब मुझे तो हल्का सा है, मैं कहता हूँ मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अल्लाह ताला ने हर बंदे की स्किन डिफरेंट बनाई है, इसी तरह, और ये जेनेटिक जो आपने बात की बड़ी ज़रूरी है। मे बी योर स्किन इज़ लाइक योर मदर, मे बी योर स्किन इज़ लाइक योर फादर, बहनों भाइयों की डिफरेंट। हम सब के कद एक जैसे क्यों नहीं होते, हम सब का रंग एक जैसा क्यों नहीं होता, हम सब का अपना वज़न एक जैसा क्यों नहीं होता। कोई कहता है ये तो अपने मामू पे है, कोई कहता है ये तो चचा पे है, अगर बच्चा प्यारा हो तो वो नानकों पे है, ज़रा पैड़ा हो तो दादकों पे है। I love आप बीच में इतने मजे का एक ह्यूमर लाते हैं ना। तो नहीं, मेरे पास तो आते हैं ना मरीज, तो वो आके कहते हैं अगर जरा बच्चा डार्क हो ये बिल्कुल अपने ताए थे गया, अच्छा अगर बच्ची गोरी हो ये बिल्कुल अपनी खालाते गई है, तो मैं कहता हूँ ठीक है जी, सोना बच्चा नान के आते, पैड़ा बच्चा दाद के। अच्छा, तो वो होता है ये सारा जेनेटिक है। अब जेनेटिक का क्या प्रॉब्लम आती है? जेनेटिक का मसला ये आता है कि जो अल्लाह ताला ने जीन्स में हमारे माँ बाप को जो जैसी जीन्स दी हैं उस तरह की हमारी शक्लें हैं, कद काठ हैं, जिस्म है, तो इस वजह से ये जो परफ्यूम, कलोन्स और ये जो हम डिओड्रेंट्स जो भी बॉडी पे यूज़ करते हैं, मैं सबसे बड़ी बात ये करूँगा, आप तो परफ्यूम की बात करती हैं, आप दोनों बीइंग फीमेल आप कॉस्मेटिक्स डेली यूज़ करती हैं, लिपस्टिक्स भी करती हैं, फाउंडेशन करती हैं, मैस्कारा, आईलाइनर, रूज, फिर आप स्ट्रीकिंग करवाती हैं, फिर आप रंग बिरंगे बाल बनाती हैं, फिर आप कानों में अजीब चीज़ें बना लेती हैं, अब तो वहाँ इधर भी बनाती हैं, लिप्स पे भी बना लेती हैं, वो रिंग्स डाल लेती हैं, आंखों के इधर डाल लेती हैं बाहर। अच्छा, अब होता ये है कि कॉस्मेटिक्स जो है ना ये हर बच्ची को सूट नहीं करती,
मे बी आपकी ब्रांड बड़ा ब्रांडेड आपकी कॉस्मेटिक्स आई हैं, आपकी कज़न कहती है मैं अमेरिका से, बहन कहती है लाई हूँ, हो सकता है सूट ना करे, आपको जो देसी कॉस्मेटिक है वो सूट कर जाए. सो इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम स्किन टू स्किन. बाहर के मुल्कों में अगर आप कल को जाएंगी या अगर आप गई हैं तो आपने देखा होगा यूरोप में वो जब आपको कॉस्मेटिक देते हैं ना, आपका एक पैच टेस्ट करते हैं. जब हाँ टेस्टर्स भी देते हैं साथ. वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं, वो हल्का सा यहाँ लगाते हैं, वो लगा के देखते हैं कि ये कॉस्मेटिक आपको सूट कर रही है. अगर कर रही है तो देन दे गिव इट टू यू. हमारा ओवर द काउंटर है, आप जाके कहती हैं ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे. अब वो जो सेल्समैन है उसको भी नहीं पता कि आपकी स्किन टाइप क्या है. तो इस वजह से any cosmetic, any perfume, any lotion can cause problems फॉर फीमेल. और अब तो मेल भी यूज़ करने लगे हैं कॉस्मेटिक. मेरे पास मेल आते हैं लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं, मैं कहता हूँ तुम हाँ जी हूँ जी इस तरह करके बाद वो मेल फीमेल टाइप नहीं होते, उफ़ल्ला हाय अल्लाह, तो वो भी करते हैं ऐसी बातें. तो बंदा हैरान होता है देख के. मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं डॉक्टर साहब की क्लास में बैठी हूँ, बिकॉज़ दैट्स हाउ ही कंडक्ट एवरी क्लास. कि मतलब बिल्कुल रिलेटेबल फील हो इंसान को कि हम रियल लाइफ में, डेली लाइफ में सब देख रहे हैं. मैं जब भी कहीं जाता हूँ, कोई प्रोग्राम करता हूँ, मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, ये तो मेरी स्टूडेंट है, तो मैं हमेशा इस तरह पढ़ाता हूँ कि ताकि पता चले कि जो हमारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं हमने उनको किस तरह ओवरकम करना है. मैं अब सिंड्रोम पढ़ाने शुरू कर दूं, मुश्किल बातें, तो वो कहेंगे यार ये वो तो फिर डॉक्टर्स बच्चे सोते रहते हैं कि ये एक टीचर किस किस्म का है, समझ ही नहीं आ रही. नहीं, वेरी नाइस. आप वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो है उसको शेयर करके रिलेटेबिलिटी लाते हैं. एग्जैक्टली. मैं उसको को रिलेट करता हूँ और इंटीग्रेट करता हूँ हर चीज़ को, ताकि ईजी हो जाए हमारे सुनने वाले नाजरीन के लिए. जो भी हैं पढ़ा लिखा है, इतना पढ़ा लिखा नहीं, सारे समझ ले. आपने अच्छे तरीके से ये भी बात एक्सप्लेन की. बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है. अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये बड़ा इशू आजकल बहुत चल रहा है. इशू तो नहीं, मैं कहूँगी कि आजकल लड़कियों को, आजकल पहले भी एक ही शौक था कि लड़की गोरी होनी चाहिए, और उसके लिए आजकल ग्लूटाथायोन के ये जो ड्रिप्स हैं और विटामिन्स की वो ड्रिप्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग हैं, और कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी अक्सर जो हैं वो ये ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं. तो क्या ये फ़ायदेमंद है? देखिए, सबसे बड़ी बात है अल्लाह ताला ने शक्ल तो अल्लाह बनाता है, ठीक है ना, रंग अल्लाह बनाता है, कद कात जिस्म अल्लाह देता है. हमें जो अल्लाह ने बना दिया है, हज़रत अली का कौल है कि जब भी अपने आप को किसी से कंपेयर करो, अपने से नीचे को देखो. ये है क्यों हज़रत अली का ये कौल है, मौला अली का. रीज़न ये है कि आप कंपैरिजन अपना ऊंचे से ना करो, नीचे देखो. एक कोई बेचारा बहरा है, एक अंधा है, एक की टांग नहीं है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला आपने मुझे ऐसा बनाया कि मैं नॉर्मल तो हूँ. अब गोरा रंग जो है, गोरे रंग का एक कॉम्प्लेक्स हो गया हमें. अब बहू लानी है, गोरी लानी है. अच्छा जी, आगे बच्चे पैदा हों, गोरे पैदा हों. बड़ा इसका एक इंटरेस्टिंग वाक़या मैं सुनाता हूँ. ये गोरे वाली बात पे फिर मैं आपको बताऊँगा गोरे रंग का, ग्लूटाथायोन का. मेरे पास एक खातून आई, उनका बेटा था, वो डार्क कम्प्लेक्शन का, खातून भी ज़रा डार्क थी, तो उन्होंने शादी गोरी लड़की से की, बेटे की, ताकि मेरी जो नस्ल है वो समझ जाए. वो बच्चे 3 पैदा हुए, दादी पे और बेटे पे काले चले गए. वो मुझसे आके लड़े कि डॉक्टर साहब ये तो देखें फ़ायदा क्या हुआ गोरी बहू लाने का. मेरे तो वो बच्चे बेटे पे चले गए, मेरे पे नहीं गए, और हम तो गोरी लेते कि गोरी बहू पे चले जाएं. तो मैंने उसको कहा बेटा ये जेनेटिक्स है, ये तो अल्लाह ताला को पता है. आप अगर गोरी बहू लेके आए हैं, अब जो ग्लूटाथायोन की बात है, ये इंजेक्शन जो हैं दे आर नॉट अप्रूव्ड बाय FDA. ये मैं आपको बता दूं, FDA ने इनको अप्रूव नहीं किया, लेकिन ग्लूटाथायोन की टैबलेट्स जो हैं वो हम ले लेते हैं. इससे ये एंटीऑक्सीडेंट कहलाती हैं. एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ें हैं जो कम्प्लेक्शन को ग्लो देती हैं. क्रीम्स भी मिलती हैं एंटीऑक्सीडेंट जो हम देते हैं, मैं खुद बनाता हूँ, हम डिस्पेंस करते हैं. मेरे पास अगर एक खातून आती है, डॉक्टर साहब मुझे स्याहियाँ पड़ी हैं, जिसको मेलाज़मा कहते हैं, छाइयाँ कहते हैं, प्रेगनेंसी के बाद बहुत कॉमन होती है, पैचेस बन जाते हैं, तो हमें खुद क्रीम बना के मैं देता हूँ, उसके साथ बड़ा चेहरा ग्लो करता है. वो लड़कियाँ जिनका कम्प्लेक्शन डार्क है, लेकिन जो ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस हैं उनको हम डिस्करेज करते हैं. अच्छा, एक बात और बताता चलूँ, मार्केट वाली गोरा करने वाली क्रीम मत यूज़ करें, उनमें स्टीरॉइड्स होते हैं, और स्टीरॉइड चेहरे पे बाल ले आते हैं, और जब वो लड़कियां लगाती हैं थोड़ी देर के बाद वो आती हैं, डॉक्टर साहब मेरा लेज़र कर दें.
پھر ہمیں ان کا لیزر کرنا پڑتا ہے, اتنے بڑے بڑے بال ان کے, وہ داڑھی مونچھیں بن جاتی ہیں, ہرسوٹزم جسے کہتے ہیں. سو مارکیٹ میں وہ, اور وہ جو سلوگن ہے کالے رنگ کو گورا کرے گورے نو چنور گا, یہ کوئی ایسا سلوگن نہیں ہے, یہ سب جھوٹ باتیں ہیں, مارکیٹ کی گیمکس ہیں یہ چیز بیچنے کے لیے. تو وہ چنور کا تو نہیں ہوتا, اس کو گرہن لگ جاتا ہے چاند کو, میں نے تو یہ دیکھا ہے. وہ لڑکی کی شادی ہونے والی ہے, بیچاری کا منہ خراب ہو جاتا ہے بچی. تو اس وجہ سے میں یہ ڈسکریج کرتا ہوں. ہاں اگر آپ کو کریم چاہیے تو ہمارے پاس آپ آئیں. بالکل, آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے, کیونکہ اگین ہم کسی بھی چیز کو ریسرچ کے بغیر جو ہے نا یوز نہ کریں تو ہی بہتر ہے. اگین اٹس یور باڈی اینڈ واٹ یو پٹ آن یور باڈی اور وٹ ایور یو ٹیک ان از گن افیکٹ یور باڈی. اور جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں رمضان کی, رمضان میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کھجور نہ کھائیں؟ اور کھجور ایک ایسی آئی فیل اس کے اتنے بینیفٹس ہیں. ایون اگر آپ نارمل لائف میں بھی کھجور کھاتے ہیں تو آپ کوئی 2 سے 3 کھجوریں کھائیں تو اس میں کوئی 31% کی جو ہے گرامز کی کاربوہائیڈریٹس ہیں. اٹس فل آف پوٹیشیم, میگنیشیم اینڈ وٹامن بی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسپیشلی ابھی جن لوگوں کی ہوتی ہے نا بڑی انرجی لیولز لو یا امیونٹی بڑی لو ہوتی ہے, آپ صرف 2 سے 3 کھجوریں کھاؤ, اٹس لائک ایک کمپلیٹ میل کے اکارڈنگلی ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کھجور کی بات کریں تو اس میں فائبر کی ایک بہت خاصی مقدار موجود ہوتی ہے جو کہ ہمیں ڈائجیشن میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کورٹیسول ہارمون ہے جو کہ اسٹریس ہارمون کے طور پہ جانا جاتا ہے, اس کی بھی بہت حد تک مقدار آپ کی باڈی میں کم ہو جاتی ہے جب آپ کھجور کو ڈیلی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اتنا انٹیگرل پارٹ ہے کہ آپ کو اس کو ضرور اپنے سحری یا افطار میں ضرور لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب واٹ از یور ٹیک آن دیٹ کہ کھجور کتنی امپورٹنٹ ہے اور اسپیشلی ڈائبیٹک لوگوں کے لیے ضرور بتائیے. میں تو ایک بات کروں گا, آپ لوگوں نے بڑا اچھا ڈسکرائب دونوں نے کیا مل کے کھجور کو. کھجور ہمارے نبی پاک کا ہے کھانے کا. نبی پاک جس چیز کو نبی پاک نے منہ کو لگا لیا وہ ہمارے لیے اس سے اچھی چیز کوئی پہلی بات ہے. آپ اگر عمرہ کرنے حج کرنے جائیں تو سعودیہ میں مکہ مدینہ جتنا ٹریول کریں کھجور ہی کھجور نظر آتی ہے درخت وہاں. تو نبی پاک کے زمانے میں صحابہ ہمارے سب لوگ یہ کھجور جس طرح آپ نے ڈسکرائب کیا, اس میں کاربوہائیڈریٹس, وائٹامن, منرلز, یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس زمانے میں تو یہ نہیں نا سپلیمنٹس وغیرہ ہوتے تھے نبی کے زمانے میں, نبی پاک کے اور باقی کے حضور کے زمانے میں, تو کھجوروں کے ساتھ ہی لوگ فریش نظر آتے تھے. اس زمانے میں گورا کرنے والی کریمیں نہیں ہوتی تھی, کھجور کھا کے عورتیں گورا ہوتی تھیں, مرد گورے ہوتے, کھجور کھا کے وائٹیلٹی آتی تھی. تو ہم جب کھجور کھاتے ہیں تو کھجور کھانے کا مطلب ہی ہے ہم روزہ کھجور سے کیوں کھولتے ہیں, کیونکہ یہ نبی کی سنت ہے. ہم جب روزہ کھولتے ہیں دعا کرتے ہیں تو پہلے منہ میں کھجور ڈالتے ہیں. سو یہ ان کی تو کھجور کے بہت فوائد ہیں. اور کھجور جب نکاح ہوتا ہے تو سب سے پہلے کھجوریں بانٹی جاتی ہیں. اس پہ کیوں نہیں آپ کوئی چاکلیٹ سے کینڈیز دینی شروع کر دیتے, کھجوریں کیوں دیتے ہیں؟ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کا نکاح ہو جائے اس کی کھجوریں پھر جس کا نکاح نہیں ہوا اس کو کھلاؤ تاکہ اس کا بھی فوراً نکاح ہو جائے. اچھا وہ ویسے کہتے ہیں نا ایک پورا وہ روزز کا بوکے پھینکتے ہیں, یہاں پہ ہم کھجور دیتے ہیں, وہ کھجور کا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے کھجور کا جو افیکٹیوٹی ہے, جو کھجور کی ساتھ وائٹیلٹی ہے وہ بہت ہے اور وہ ہمیں سب کو لینی چاہیے. میں تو بلکہ یہ کرتا ہوں افطاری کر کے اس کے بعد اوبیسلی میں ذرا ریسٹ کرتا ہوں, پھر کلینک پھر میں رات کو کھجوریں ویسے بھی کھاتا رہتا ہوں. چلتے پھرتے بڑا مزہ آتا ہے کھجور کھانے کا, اور تھوڑا سا چائے پی لی ساتھ تو یو فیل ویری فریش. یس آئی نو اٹ بوسٹ یور امیونٹی اور انرجی لیول جو ہے نا آپ کے نارملائز ہو جاتے ہیں ایون اگر آپ کا پورا دن روزے میں گزرا ہے. بٹ اگر ہم اسکن کی بھی بات کریں اسپیشلی اب جس طرح سمرز آر اپروچنگ, ابھی تو چلے ہمارا کہتے ہیں نا بڑا بلیسڈ فیز چل رہا ہے جو ہمیں بارشیں مل رہی ہیں. سو ڈاکٹر صاحب ہمیں سن اسکرین اور سن بلاک ان دونوں میں ڈفرینس بتائیں, بیکاز آئی ایم شیور لاٹ آف ویورز ڈونٹ نو کہ اس میں کیا ڈفرینس ہے. کئی لوگوں کو لگتا ہے ایک ہی چیز ہے. دیکھیے بات سب سے بڑی ہے, سن اسکرین کا مطلب ہے کہ آپ نے ایسی چیز لگائی ہے جو آپ دھوپ سے اس کو افیکٹ آ رہا ہے, اسے نہیں سن بچا رہا ہے. ہم اسکرین نہیں لگا لیتے گاڑی میں جو لگاتی ہیں شیلڈز, اور سن بلاک کا مطلب ہی ہے. اب سن بلاک اور سن اسکرین ورچولی چیز ایک ہیں, لیکن اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ سارے سن بلاک اور سن اسکرین ساری سکنز کے لیے افیکٹو نہیں ہوتے. آپ کی اگر سکن کا آپ کا کمپلیکشن اور ہے, ان کا کمپلیکشن اور ہے, میرا اور ہے, ہم سب کے لیے ڈفرینٹ سن اسکرینز ہیں. لیکن ہم لوگ کہلاتے ہیں, ہمارے 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں دنیا میں. ون آر وائٹ پیپل, ون آر براؤن پیپل لائک اس, اینڈ ون آر ڈارک پیپل بلیک افریقن جو ہیں.
ہم لوگ براؤن میں آتے ہیں. ہمارے لیے جو سن بلاک ہے یا سن اسکرین ہے وہ 40 to 60 SPF کا ہونا چاہیے. SPF کا مطلب ہوتا ہے سن پروٹیکٹنگ فیکٹر. سو میں گرمیوں کی آپ نے بات کی تو میں گرمیوں کے حوالے سے اپنی جب میں وہاں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں ابھی بھی یونیورسٹی آف لاہور میں, جس طرح یہ بھی میری اسٹوڈنٹ ہیں, KE میں پڑھایا, فاطمہ جنہ میں, علامہ, تو میں گرمیوں میں بچیوں کو کیا کہتا تھا, ایون لڑکوں کو بھی, کہ بیٹا جب آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ جانا ہے تو آپ کا جو چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے اس میں ایک تو منرل واٹر کی بوتل ہونی چاہیے, ایک سن بلاک ہونا چاہیے, سن اسکرین ہونی چاہیے, یا ایک چھوٹی سی امبریلا ہونی چاہیے, اور سن گلاسز ہونی چاہیے جو آپ کو الٹرا وائلٹ ریز سے بچائیں. کیونکہ گرمیوں میں جب ٹیمپریچر 50 کے قریب ہوتا ہے ہمارے یہاں, اور سندھ میں تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے, اندرون سندھ, تو وہ آپ کو یہ چیزیں, سن بلاک از مینڈیٹری. ایک بات یاد رکھیں, سن بلاک اور سن اسکرینز میں بھی کیمیکلز ہوتے ہیں. اگر ایک بچی کو ایکنی ہے, منہ پہ پمپلز نکلے ہوئے ہیں, ایک بچی کہتی ہے جی میرے تو دانے بہت نکلے ہوئے ہیں, ایک بچی ویکسنگ تھریڈنگ کرتی ہے جب فیس کی, تو ویکسنگ تھریڈنگ کے بعد اس کے سارے دانے بن جاتے ہیں, اس پہ وہ سن بلاک ہم الاؤ نہیں کرتے کیونکہ وہ اریٹیٹ کریں گے کیمیکل. سو پمپلز والی بچیاں, ایکنی والی بچیاں, وہ ہمارے پاس آئیں, ہم انہیں خود بتائیں گے کہ سن بلاک کب یوز کرنا ہے. پہلے ایکنی کو ٹریٹ کریں, ویکسنگ تھریڈنگ کے بعد عورتوں میں اکثر دانے نکل آتے ہیں, بے شک لیگز کی کر رہی ہیں, آرمز کی, فیس کی, ان پہ بھی دانے نکل آتے ہیں, ہاں بمپ سے جو نکلتے ہیں, ان کے لیے بھی پہلے ہم ان کو آئنٹمنٹس دیتے ہیں, ٹھیک ہوتی ہیں, اور پھر لگاتے ہیں. اور بیسٹ تو ہے اگر ویکسنگ تھریڈنگ کے ساتھ پرابلمز آ رہی ہیں تو آپ سب چیزیں چھوڑ دیں, لیزر کرا لیں. اب لیزرز آر اویلیبل, اور پاکستان میں سب سے پہلا لیزر میں ہی ہیئر ریموول کا لایا تھا 25 سال پہلے, تو اب تو سارے لیزرز ہیں اور بڑے اچھے ریزلٹ ہیں. جی, اور آپ اس وقت لائیں جب اتنا وہ ٹرینڈ نہیں تھا, اور that's something amazing, اور اب تو چلے ہر کوئی کر رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں 25 years ago جب پہلا لیزر پاکستان میں آیا تھا, سب سے پہلے ڈائیوڈ لیزر ہیئر ریموول سکن میں, وہ میں نے انٹروڈیوس کرایا تھا, اور لوگ کہتے تھے کہ جی یہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا, کون آئے گا, ہماری عورتیں تو جی بڑی سوشل ایسا سیٹ اپ ہے, نہیں آئیں گی. لیکن سب نے لیزر کرایا, اور ماشاءاللہ وہ بچیاں جن کی شادی نہیں ہوتی تھی, جن کے داڑھی کے بال بہت زیادہ تھے, بیئرڈ, وہ سب صاف ہو گیا. داڑھی ابھی تو مطلب فل باڈی اتنا ٹرینڈ ہو گیا, لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید بہت زیادہ لوگوں نے لیزر سٹارٹ کر دیے ہیں, اور شاید کوالٹی خراب ہو گئی ہے مشینز کی. بہت ساری لڑکیوں کی یہ بھی اب کمپلین آتی ہے کہ ہم 6-7 سیشنز بھی کروا چکی ہیں, لیکن میں ہمیشہ ایک بات کروں گا, ماشاءاللہ اب ہماری اویئرنیس بہت ہے. اچھا, سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے, نیٹ اور موبائل میں, آپ تو اپنے موبائل پہ بیٹھ کے پوری دنیا میں گھوم لیں ایک سیکنڈ میں, تو آلویز فائنڈ دا بیسٹ پروفیشنل ڈاکٹر ان یور لوکیلٹی. بالکل ایسے, آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے, اب تو ہر بندہ ماشاءاللہ اس کے پاس سیل ہے, تو اس کے پاس جائیں. جو کویکس ہیں ان سے اوائڈ کریں, پھر آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوں گی. جنہوں نے آپ کو سیشنز دی ہوتے ہیں نا, 2 سیشنز میں آپ کو 5 مل جائیں گے. بالکل بالکل, یہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا بیسٹ پروفیشنل پرسن اینڈ گو ٹو دیم, میل یا فیمیل جو بھی ہے. یہ جو کویکس کرتے ہیں, جو یہ ہمارے آج کل کئی بیوٹی سیلونز ہیں, ناٹ آل, کئی پہ یہ لڑکیاں وہاں FA میٹرک BA پاس ہیں, ان کو ٹریننگ کی کوئی نہیں, اور انہوں نے ساری یہ پروسیجر شروع کر دی ہیں. Botox, even though they're just technicians. They are technicians. Yeah. Botox, fillers, I don't think PRP. even they are technicians because still unki bhi proper ek training hoti hai. No, they are not trained. haan, bilkul. Till the time you are trained for a specific, I'm a doctor now. میں ڈاکٹر ہوں نا, پروفیسر ہوں. مجھے کوئی عورت آ کے کہتے میری ڈلیوری کر دو, میں نہیں کر سکتا. میں because I am not trained in gynecology. That's not your forte. ہاں جی, this is exactly what I should do. مجھے ایون کوئی بندہ اگر آ کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا کوئی نیورولوجیکل پرابلم ہے, مجھے ڈائبٹیز ہے, I know how to treat, but why should I treat? I am a dermatologist. اسی طرح ہماری جو بیوٹی سیلونز میں بچیاں کام کرتی ہیں, بیوٹیشنز ہیں, ان کو چاہیے وہ خالی برائڈل میک اپ کریں, اسٹریکنگ کریں, چہرے کو اچھا, لیکن جو اسکن پرابلمز ہیں وہ ڈرماٹولوجسٹ کو ریفر کریں. بالکل, یہ بہت آپ نے اچھی بات کی ہے, اور یہ بہت ضروری بھی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی آج کل بوٹاکس اور PRP, ہیئر PRP بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہے, اور اس کے افیکٹس جو ہیں وہ کب تک آنا شروع ہوتے ہیں, اینڈ از اٹ ایکچولی افیکٹو؟ Again, if you're going to quacks, then ultimately God bless you then. تو وہ ultimately تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو PRP ہے بیسکلی وہ ہیئر لاس کے لیے آیا ہے. ینگسٹرز میں بچیوں کے بال گر جاتے ہیں, بچوں کے بال آج کل ینگ ایج میں, اور جو چکن پاکس کے اور ایکنی کے سکارز ہیں فیس پہ, اس پہ PRP کے بڑے اچھے ریزلٹس ہیں.
اس کو کہتے ہیں پلیٹلیٹ رچ پلازما. آپ کا بلڈ لیا, بلڈ لے کے سینٹریفیوگ کیا اور پلیٹ سے نکال کے پھر بوٹاکس جو ہے, اچھا یہ ون ٹائم پروسیجر نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. ہر جو پی آر پی ہے ہر ایک ماہ کے بعد کرانا پڑتا ہے, 5-6 پروسیجرز ہیں. اس کے بعد جو بوٹاکس ہے ہر 6 یا 9 ماہ کے بعد کرانا پڑتا ہے, کیونکہ جو ہماری لافنگ لائنز ہیں, ہمارے کروز فیٹ ہیں, ہمارے یہاں رنکل پڑتے ہیں, ہماری فراؤننگ لائنز ہیں, ان میں ہم بوٹاکس انجیکشن دیتے ہیں جس سے بالکل گلیزڈ اپیرنس آتی ہے. لیکن 6 ماہ کے بعد پھر وہی کام زیرو ہو جاتا ہے. تو یہ یو ہیو ٹو گو ٹو یور ڈاکٹر اگین اینڈ اگین فار دیز پروسیجرز. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. اور اسکن کے بارے میں تو بہت ساری ہبا باتیں ہو گئی ہیں, ابھی آپ کوئی سوئچ لینا چاہیں گے؟ بالکل, اب ہم جانتے ہیں اچ شریف کے بارے میں, جہاں پہ صدیوں پرانی تاریخی شہر اچ شریف کے بارے میں ایک ہماری رپورٹ ہے ڈڈ یو نو کے سیگمنٹ میں, تو آئیے چل کے وہ دیکھتے ہیں. بہاولپور سے تقریباً 75 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک تاریخی شہر اچ شریف ہے. اچ شریف کو مدینۃ السادات بھی کہا جاتا ہے. راجہ دیو سنگھ کی بیٹی اچا رانی کے نام پر اسے اچ کا نام ملا, جبکہ جلال الدین سرخ پوش بخاری کی نسبت سے اچ کے ساتھ شریف کا اضافہ ہوا. 1526 عیسوی دریا کی طغیانی سے شہر کے قدیم آثار بری طرح متاثر ہوئے, تاہم چند آج بھی معدومی سے پہلے آخری ہچکی کی صورت میں موجود ہیں. اچ شریف کی تاریخی اہمیت کی بنیاد یہاں کے 3 مشہور مقبرہ جات ہیں. پہلا ادھورا مقبرہ حضرت بی بی جیوندی کا ہے. بی بی جیوندی حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی پوتی اور ایک درویش خاتون تھی. یہ مقبرہ 15ویں صدی کے آخر میں خراسان کے حکمران محمد دلشاد نے بنوایا. مقبرے کی تعمیر 8 پہلو ہے اور ہر پہلو پر ایک مخروطی مینار تعمیر کیا گیا ہے. گنبد کے سوا یہ مقبرہ حضرت شاہ رکن عالم کے مقبرے سے مشابہت رکھتا ہے. مقبرے کو گلکاری، جیومیٹری کے ڈیزائن، فیروزی، سفید اور نیلے رنگوں سے سجایا گیا ہے. اینٹوں سے تعمیر مقبرہ بی بی جیوندی ملتانی کاشی گری کے نفیس اور پائیدار کام کا خوبصورت نمونہ ہے. سجاوٹ کے لحاظ سے اپنے دور کے تعمیراتی شاہکاروں میں یہ اپنی مثال آپ ہے. سیلاب کی طغیانی نے فن تعمیر کے شاہکار مقبروں کا نصف حصہ گرا دیا ہے. صدیاں گزرنے کے باوجود یہ مقبرہ اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے آج بھی جاذب نظر ہے. سال 2000 میں یہ مقبرہ دنیا بھر کی 100 قدیم تاریخی عمارات کی فہرست میں پہلے نمبر پر تھا. مقبرہ بی بی جیوندی کی وجہ سے امریکن ایکسپریس کمپنی نے اچ شریف کو اولڈ بگ سٹی کا خطاب دیا. دوسرا مقبرہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے استاد حضرت بہاؤل حلیم کا ہے.
इधर मौजूद तीसरा मकबरा दीगर 2 मकाबिर के मेमार उस्ताद नूरिया का है। उस्ताद नूरिया की कारीगरी ने अहदे गुमगुश्ता में इन मकबरों को शान व शौकत बख्शी। उज शरीफ के ये तीनों नादिर और नायाब मकबरे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट वॉच लिस्ट में शामिल हैं। डिड यू नो हिबा, उज शरीफ जो है वो पंजाब में कायम है और भावलपुर से ये 75 किलोमीटर दूर एक शहर है और ख़्याल किया जाता है कि ये 500 साल पहले कायम किया गया और मोहम्मद बिन कासिम ने इसको फ़तह किया था और उनके दौरे इस्लामी में ये तालीम का मरकज़ के तौर पर इसको देखा जाता था। और यहाँ पर बहुत सारे औलिया कराम के मज़ारात भी हैं यहाँ पर और ये बेहद हसीन और कह लेना कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट का जो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन होती है वो उज शरीफ है। इवन अगर देखा जाए तो वो आर्किटेक्चरली आप देखो तो वहाँ पे एक एसेंस आपको फील होगा जिस तरह हैंड क्राफ्टेड चीज़ें होती हैं उसी तरह का कलर्स और जो कलर स्कीम थी एंड वो जो एक प्रिंट से नहीं आ रहे थे उसमें भी पता लगता है। और आप भावलपुर साइड पे जाए ना हिबा तो ये वाला जो एक प्रॉपर ये आर्किटेक्चर और ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये सारा थीम है एक जैसे होता है ना हर शहर का एक अलग थीम है, हर सूबे का कल्चर अलग है, आर्किटेक्चर अलग है, हर चीज़ अलग है। तो आई थिंक ये हमारा हेरिटेज है और इसको जानना, इसके बारे में जानना, हेरिटेज है, एक्सप्लोर करना बहुत हेरिटेज एंड देयर इज सो मच यू नो रिच कल्चर टू इट एंड कितनी चीज़ें हैं जो हमारी इस तरह से कल्चरली रिलेटेड होती हैं एंड आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो दैट। बिल्कुल ऐसे एंड बैक टू आवर स्किन कंडीशन। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम जब स्किन की बात करें तो बहुत सारे यू नो एक सर्टेन एज में आके स्पेशली इन एल्डरली एज एक मिलेज़मा की जिससे हम अभी बात कर रहे थे एंड जो निशान आ जाते हैं, छाइयाँ आ जाती हैं, ये सब इज़ इट बिकॉज कि आपका सन से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है या सनस्क्रीन नहीं यूज़ की होती या इसकी ट्रीटमेंट्स क्या होंगी? व्हाट्स द वे आउट? सबसे पहले तो हम कॉजेज़ की बात करते हैं। हमारे चेहरे पे जो स्याहियाँ पड़ जाती हैं जिसे मिलेज़मा कहते हैं, फीमेल जो प्रेग्नेंट हैं प्रेगनेंसी के बाद बड़ा कॉमन है क्योंकि उन लोगों में फीमेल में ये होता है कि वंस दे बिकम प्रेग्नेंट इम्प्रॉपर डाइट है, स्पेशली हमारे रूरल एरियाज़ में जहाँ जो पॉवर्टी लेवल है, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है तो इस वजह से, और वो फिर वहाँ होता है 5-6 बच्चे पैदा कर लिए 10 साल में और वो बड़ी वीक हैं और आजकल वो सी सेक्शन हो जाता है, उसमें और ब्लड लॉस होता है तो कॉम्प्लिकेशन। बाकी अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें मिलेज़मा में। हम लोग करते ये हैं कि जिनकी मार्केटिंग की जॉब है, अगर आप सुबह निकलती हैं आपकी जॉब है मार्केटिंग की, एक जगह से दूसरी जगह जाना है दिन में धूप में, अगर एक मर्द हैं वो मोटर बाइक चलाता है और वो मोटर बाइक में वो ही इज़ नॉट यूजिंग द हेलमेट, ही इज़ नॉट यूजिंग एनी सन ब्लॉक, उससे भी आता है। फिर ये आता है इम्प्रॉपर डाइट के साथ, अगर हम फ्रूट्स, जूस, फल, दूध, दही, दालें, सब्जियां ये नहीं लेते। हम लोग अक्सर औकात ये देखते हैं कि दही का कम इस्तेमाल होता है, हम जूसेस कम लेते हैं, दूध पीना बिल्कुल हम अपनी उम्र में छोड़ देते हैं। बच्चों को तो हम कहते हैं ज़रूर पियो, हम आते हैं हम कहते हैं नहीं यार मुझे दूध का ना कहो, मैं नहीं पी सकता दूध। तो ये एक है इम्प्रॉपर डाइट। फिर आपकी ख़वातीन में कॉस्मेटिक्स आ गई, आप लोग जो ये यूज़ करती हैं चेहरे पर, इसके साथ भी पिगमेंटेशन आ जाती है, डिफरेंट जो लो ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स हैं जो स्किन को सूट नहीं करती, उसके बाद जी हाँ एग्जैक्टली उसके साथ आ जाता है। फिर अल्टीमेटली क्या कहते हैं, जो दूसरी बात है वो ये है कि आप ऐसे सोप यूज़ करते हैं, फेस वॉशेस यूज़ करते हैं जो आपकी स्किन को सूट नहीं करते, हार्श के स्किन। और फिर बीमारी में ये पिगमेंटेशन, किसी को अगर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है या अल्लाह ना करे कोई मैलिग्नेंसी है, कैंसर है, उसमें ये तो इसकी कॉजेज़ हो गई। अब ट्रीटमेंट इसका बिल्कुल हम देते हैं, पहले आपसे बात हो रही थी सन ब्लॉक्स की, वो देते हैं। विटामिन सी इसमें बहुत हम देते हैं, जितने विटामिन, फिर विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल है, विटामिन ई और विटामिन सी। उसके बाद हम ये कहते हैं मिल्क शेक ज़्यादा लो, जूसेस ज़्यादा लो। सो बैलेंस डाइट नंबर 1 अलॉन्ग विद विटामिन्स एंड मिनरल्स अलॉन्ग विद सन ब्लॉक्स, ये बड़ा। अब हमारे पास इसके लिए पीलिंग एजेंट्स भी हैं, अब हम इसकी पीलिंग भी करते हैं जो डीप होती है। लेज़र इसके कोई इतने इफेक्टिव नहीं है, लेज़र अवेलेबल है, AQ स्विच लेज़र है, पिको सेकंड लेज़र है, मैं लेज़र मेरे पास सारे हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन लेज़र में
جو ہوتی ہے نا میلازما سپرفیشل یا ایپیڈرمل وہ تو کام آ جاتا ہے, لیکن ڈیپ ڈرمل اور ڈرمو ایپیڈرمل اس میں میلازما میں کام نہیں, اس میں ہم پھر میلانوپیلز بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ بڑا فرق پڑتا ہے. اوکے نائس. سو بوتھ ویز, مطلب پروڈکٹس بھی اور پھر یہ ٹریٹمنٹس کے تھرو, ایگزیکٹلی دونوں کو ساتھ ساتھ ہی لے کے چلنا پڑے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ڈیورنگ رمضان اگر ہم بات کریں سحری اور افطاری میں ہمیں ایک کیا کوئی آپ ڈش بتا دیں جو ہماری لینا بہت ضروری ہے تاکہ جو ہماری اسکن ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو؟ دیکھیں سحری میں تو دہی کھانا بہت ضروری ہے, یوگرٹ. میں تو لیکن انڈا پراٹھا ضرور کھائیں, ایک پراٹھے کا. میں تو خود کبھی پراٹھا ویسے نہیں کھاتا, لیکن دیٹ از فرام ڈاکٹر فرٹینٹی. یہ سب مجھے کہتے ہیں کہ تم ڈاکٹر ہو کے پراٹھے کھاتی ہو. نہیں میں کبھی نہیں کھاتا, لیکن اب یہ ہوتا ہی ہے کہ جب رمضان ہوتا ہے تو سحری پہ بچے بھی کھا رہے ہیں, تو وہ خانسامہ جو میرا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی آپ نے پراٹھا ضرور کھانا ہے. تو چلیں وہ ایک عیاشی ہوتی ہے رمضان میں پراٹھا کھانے کی. اس کے ساتھ آپ کی وائٹیلٹی رہتی ہے, 10-12 گھنٹے آپ نے کام بھی کرنا ہے, پھر آپ نے ہمارے جیسے لوگ جو ڈاکٹر ہیں ہم نے کلینک بھی کرنا ہے, مریضوں کو بھی دیکھنا ہے, پڑھانا بھی ہے, بولنا بھی ہے, راؤنڈ بھی کرنے ہیں, تو ہم تو بہت ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے وہ دہی کھانا ضروری ہے. اس کے بعد صبح اٹھ کے 1 گلاس جوس ضرور پئیں سحری میں, یہ میرا مشورہ ہوگا. فروٹس لیں, بے شک انڈا 1 آدھا لیں, ضرور لینا چاہیے صبح کے وقت. تو یہ تو آپ کی سحری. افطاری کے وقت میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کھجور کے ساتھ ہم نے کھولا. اب جن کو ایکنی ہے, پمپلز ہیں, وہ لوگ یہ فیٹی چیزیں اور آئلی چیزیں کم کر دیں, مثلا سموسے, پکوڑے, ایسی چیزیں جن کی ایکنی بڑی نکلتی ہے, فرائیڈ چیزیں. ان کو چاہیے کہ وہ الٹیمیٹلی گرمیاں آ رہی ہیں, لسی بہت اچھی ہوتی ہے, لسی کا استعمال وہ بڑا اچھا ہے. اور اس کے بعد باقی آپ یو کین ٹیک فروٹس اینڈ جوسز. سبزیاں بہت اچھی ہیں, ہم لوگوں کو سبزیاں لینی چاہیے. رمضان میں سبزیاں بہت کم ہو جاتی ہیں. میں تو آئی لو ویجیٹیبل, آئی ایم اے ویجیٹیرین بیسکلی. اور میرا ذاتی خیال ہے جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں نا ان کو ویٹ پرابلم کبھی نہیں آتی, ان کو ڈائبٹیز بڑی کم ہوتی ہے, اور ان کو ہائپر ٹینشن بڑی کم ہوتی ہے. ویجیٹیرینز آر آلویز مور لکی دین نان ویجیٹیرین. لیکن ہم سارے تو کارنیورز ہیں نا پاکستانی. نہیں میں یہ نہیں کہتا, دا پوائنٹ از میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ویجیٹیرین بن جائیں, بالکل میٹ آپ کے نکل جائے مینیو سے, یہ بات نہیں کر رہا. یو کین ٹیک میٹ, یو مسٹ ٹیک میٹ ایز ویل, اس میں پروٹین ہے. لیکن یہ ہے کہ خالی آپ کی میٹ پروڈکٹس اور پروٹین لینی ہے, نو ویجیٹیبل, دین اٹ از این امبیلنسڈ. بالکل ایسے ہی ہے, ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. اور ہم لوگ جہاں پہ روزوں کی بات کرتے ہیں وہاں ہم روزہ کشائی کی بچوں کی ویڈیوز ہمیشہ شیئر کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ اسی طرح محمد ابراہیم کی روزہ کشائی کی ایک ویڈیو ہے, تو آئیے چل کے وہ دیکھتے ہیں. السلام علیکم, رمضان مبارک. آج محمد ابراہیم کی روزہ کشائی ہے and we are so excited for it. کیا بات ہے ہبا, کوئی روزہ کشائی کی کتنی کیوٹ ویڈیو تھی, اور جو پیچھے سے بیک گراؤنڈ ساؤنڈ چل رہا تھا نا, بچے خود سے ویڈیوگرافر بھی بن رہے ہیں, ایوری تھنگ. اور یہ جو فرینڈز, کزنز, بہن بھائی یہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ بڑی ایک مزیدار چیز ہے. لیکن اگر آپ کے گھر میں بھی کسی بچے کی روزہ کشائی ہے اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے شو کا حصہ بنے, تو اس وقت جو واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے, آپ اس پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اور بس خیال اس چیز کا رکھیے گا کہ ویڈیو کی کوالٹی اتنی اچھی ہو کہ ہم اس کو ٹی وی پر ضرور دکھائیں. یس بالکل. اینڈ ناؤ دیٹ وی آر کمنگ ٹو دی اینڈ آف دی شو, ڈاکٹر صاحب any end note for our viewers? جی ہاں, ٹیک ہوم میسج جسے کہتے ہیں. Yes. For my viewers, my patients listening all over, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں, روزوں میں روزے رکھیں, کلام پاک پڑھیں, اور کوشش یہ کریں کہ جو نیت اپنی ہے وہ اچھی رکھیں. You know, the skin of the face is the passport to the society. Yes, exactly. میں نے بڑی وہ بات کر دی ہے جو آپ کی سکن سارا ریفلیکٹ کرتی ہے. صحیح کہا. اب ایک بندہ کہتا ہے بھائی تمہارے چہرے پہ نور بہت ہے, ایک بندہ کہتا ہے تمہارا چہرہ مرجھایا ہوا بہت ہے. کبھی کسی نے کہا کہ تمہاری ٹانگوں پہ نور بہت ہے, تمہارے بازو پہ نور بہت ہے, تمہارے جسم کیوں اترا ہے بھائی. اچھا اب ہم اسی طرح ہے نا کہ جب ہم فوٹوگراف لگاتے ہیں آئی ڈی کارڈ پہ, تو کبھی کسی نے ہاتھ اور پاؤں کی لگائی ہے, کیونکہ دس از دا ون جس سے ہماری آئیڈینٹی ہے. سو آئیڈینٹی کو برقرار رکھنے کے لیے چہرے کو آپ جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے,
آپ نماز پڑھیں گے, کلام پاک پڑھیں گے, تو آپ یقین کریں اتنا اس کا افیکٹ آتا ہے, اور آپ کہتے ہو کہ یار واقعی مجھے تو کسی میک اپ کی ضرورت نہیں, مجھے کاسمیٹک کی, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا چہرہ ایسا ہے. ایک وہ دوسرا میں یہ کہوں گا کہ ڈائٹ میں فروٹس, جوسز, دودھ, ملک شیکس, ویجیٹیبل, اس کا استعمال زیادہ کریں, فیٹس کم لیں, اور بہت ہائی پروٹین ڈائٹ وہ کم لیں, اور یہ جس طرح ہوتا ہے نا آئلی کھانے, ان کو اوائڈ کریں. جتنا ہم آئل زیادہ کھانوں میں ڈالیں گے ہماری پرابلمز زیادہ بڑھیں گی. اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو باہر کے ممالک میں نے دیکھی, ایکسرسائز ضرور کریں, جم جوائن کریں, واک کریں, ایکسرسائز کریں. باہر کے ممالک میں تو یوگا بہت ہوتا ہے, جی بالکل, آپ کو پتہ ہے نا یوگا, وہ جو سیلف میڈیٹیشن اس کو کہتے ہیں. تو میں تو یہ مریضوں کو کہتا ہوں یار ہمارا یوگا تو کلام پاک ہے, کلام پاک پڑھو تو سکون آتا ہے. وہ تو آنکھیں بند کر کے یوگا بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں. بھائی کیا ضرورت ہے, وین یو آر ریڈنگ قرآن دیٹ از یوگا فار یو. وہ تو آپ سارے کا سارا اندر سے صاف ہو رہا ہے. تو ان چیزوں پہ آپ اگر فوکس کریں, پانی زیادہ لیں, اور یہ چیزیں, اور دھوپ سے چہرے کو بچائیں, اور رات کی نیند جلدی سو جائیں, صبح فجر کے وقت اٹھیں, نماز پڑھیں. تو آئی ٹیل یو کہ آپ کو اور کسی فروٹ کسی کی ضرورت نہیں جتنی یہ چیزیں ضروری ہیں. بالکل, آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا, اور جو سب سے اچھی چیز ہائی لائٹ کی نا, نیچرل ریسورسز تو چلے کریں لیکن اپنی نیتیں صاف رکھیں, کیونکہ جو آپ کے اعمال ہوں گے, جو نیت ہوگی, وہ آپ کے چہرے پہ ریفلیکٹ ضرور کرتے ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عاطف فار بینگ آن دی شو اینڈ شیئرنگ سو مچ انفارمیشن. ایگزیکٹلی, اور اسی کے ساتھ ہم اپنے چینل ڈسکور پاکستان اور اپنے شو سلام پاکستان کی طرف سے ڈاکٹر عاطف کاظمی کو سلام پیش کرتے ہیں, جو کہ نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ انٹرنیشنلی بھی بہت ساری خدمات ادا کر رہے ہیں. اور ہیٹس آف ٹو یو سر, انشاءاللہ وی لوڈ ہیونگ یو, اور آپ نے بہت ساری انسائٹ فل ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہے, ہمارے ویورز کے ساتھ بھی. لیکن بھائی اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے شو کا بھی آج اٹس دا اینڈنگ پوائنٹ, لیکن آج ہم نے بہت بہت اچھی چیزیں سیکھی ہیں. ہمارے ساتھ پہلے اخوت فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر موجود تھے, اور ساتھ ہی ایک ریلیجس اسکالر بھی موجود تھے, جنہوں نے ہمیں بہت اچھی انسائٹ فل گفتگو سے ہی اس بات کا ادراک کروایا. اور آج پتہ ہے, سوری ٹو انٹرپٹ ان بٹوین, اٹس جسٹ دیٹ ہمیں آج اپنی پرسنالٹی اور جو پرسنل لیول پہ ہے نا چیزوں کو جو چینج کرنا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا. ایون ایٹ دی اینڈ وہ ڈاکٹر عاطف جسٹ مینشن, اٹس اباؤٹ یور انر بینگ, کہ آپ خود کیسے ہیں, اور وہ چیزیں الٹیمیٹلی آپ کے یونیورس کو اٹریکٹ کرتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, اور اسی کے ساتھ ہم اپنے شو کا آج اختتام کرتے ہیں, لیکن انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملیں گے آن سیم ٹائم ود سیم انرجی بٹ سم نیو گیسٹ. سو ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ. یس, ٹیک کیئر اینڈ خدا حافظ.